बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा लगा आपको कल का नावल? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ आपको रिप्लाई भी करूं। और जिन्होंने जिन नावल्स की फरमाइश की है, इंशाल्लाह वो मैं साथ के साथ ना रिकॉर्ड करके तो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है मरियम अज़ीज़ का ज़िंदगी की राह गुज़र रोशन थी। मरियम अज़ीज़ के नावल आपको पता है रोमांटिक होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये स्टोरी भी बहुत प्यारी स्टोरी है, स्मगलिंग बेस्ड पे है ये। और बहुत कुछ इसमें ट्विस्ट भी है। बड़े मज़े की स्टोरी है ये। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी। ये आया था 2012 के माहनामा शुआ में, जुलाई के शुमारे में बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी की राह गुज़र रोशन थी बाय मरियम अज़ीज़। एक तो मैं इस लड़की की सोने की आदत से सख्त परेशान हूँ। पता नहीं कैसे इतना सो लेती है। ज़ायदा गुस्से से बड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई तो असाइनमेंट बनाती रिमशा ने चौंक कर उन्हें देखा। किसकी बात कर रही हैं अम्मी? निम्रा के अलावा और कौन है इस घर में जिसे सोने के अलावा और कोई काम नहीं? रिमशा हंस पड़ी। क्या हो गया अम्मी? बेचारी सोती ही तो है। ज़ायदा ने गुस्से से उसे देखा। जाओ जाकर उसे उठाओ, इससे पहले कि मैं उसे जूतियाँ लगा कर उठाऊँ। उनकी धमकियाँ मेज़ अंदाज पर अबरूज काती खड़ी हो गई। रिमशा कमरे में दाखिल हुई तो गहरी नींद में थी। उसके 2-3 दफ़ा आवाज़ देने पर भी जब वो टस से मस ना हुई तो रिमशा ने उसे झंझोड़ डाला। क्या हुआ? इस अचानक अफ्तार पर वो बौखला कर उठ बैठी। अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी अगर तुम ना उठी तो बहुत कुछ हो सकता है। चलो शाबाश उठो, अम्मी का मीटर घूम चुका है। रिमशा ने उसे पुचकारने के साथ साथ उसका हाथ थाम कर उसे खड़ा होने के लिए सहारा दिया। एक तो अम्मी को मेरी हर बात पर एतराज़ होता है। बालों को कैचर में समेटते वो बड़बड़ाई। गलत, अम्मी को सिर्फ तुम्हारे ज़्यादा सोने पर एतराज़ होता है। दरवाजे से निकलते निकलते भी रिमशा कहना नहीं भूली थी। निम्रा भी बुरा सा मुंह बनाकर उसके पीछे बाहर निकल आई। वो लाउंज में दाखिल हुई तो पहला सामना जाहिदा की घूरती हुई नज़रों का करना पड़ा। वो खामोशी से सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। तुमने दुनिया में कोई काम करना है या नहीं? हद होती है किसी चीज़ की। हर वक्त नींद। मैंने तुमसे कहा था सादिया आने वाली है, बिरयानी बनानी थी, किचन के और कितने काम हैं, लेकिन नहीं। तुम्हारे कान पर तो जूं ही नहीं रेंगती और सर झुकाए नींद को भगाती। निम्रा के ससुराल के ख्याल से ही झुरझुरी ली थी। ये जो तुम्हारे तौर तरीके हैं, आगे ससुराल जाकर जूतियाँ खाओगी, लोगों ने यही कहना है। माँ ने कुछ नहीं सिखाया। चलो अभी मंगनी तक नहीं हुई है और अम्मी ना सिर्फ मुझे ससुराल भेज दिया बल्कि जूतियाँ भी लगवा दी। वो उस तसव्वुर में खुद को ससुराल की जूतियाँ खाते देखने लगी। अब यूँ टुकर टुकर मेरा मुंह क्यों देख रही हो? बना लो कुछ खाने को। पता भी है अपने बहनोई की आदत का, फिर भी। और हाँ, उसे उठता देखकर वो बोली, मुंह पर पानी डाल लो ताकि थोड़ा होश आए। अब कि वो तेज़ी से लाउंज से बाहर निकली थी। बिरयानी को दम देकर वो फ्रिज से सलाद के लिए चीज़ें निकाल रही थी जब रिमशा अंदर दाखिल हुई। हो गई तैयारी? निम्रा ने फ्रिज बंद करके उसे गुस्से से देखा। हाँ हो गई। तुम ये देखने आई हो? उसके जले हुए अंदाज पर रिमशा की हंसी निकल गई। नहीं, तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। निम्रा ने पटखने के अंदाज में ट्रे शेल्फ पर रखी थी। जब सब काम हो जाता है तब आ जाती हो, किसी को एहसास नहीं है मेरा? काम वाली समझा हुआ है मुझे। अब तो मुझे लगने लगा है मैं अम्मी की सगी बेटी नहीं। पता नहीं तर्स खाकर कहाँ से उठाया था। उसके इतने दुखी बयान पर भी पास खड़ी रिमशा के तासुरात में कोई तगय्युर रूनुमा नहीं हुआ था। अपनी बात का खातिर ख्वाह असर ना देखकर निम्रा ने अफसोस से रिमशा को देखा। मैंने कुछ बकवास की है? रिमशा ने तसल्ली से शामी कबाब का आखिरी टुकड़ा मुंह में रख कर उसे देखा। सुन ली तुम्हारी बकवास, और तुम्हें कुछ समझाने का फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि हर दफ़ा खाना पकाने के बाद तुम्हारी इस किस्म की जज्बाती तकरीर सुनने की मैं आदी हो चुकी हूँ। और ये तर्स खाकर उठाए जाने वाली बात, ये ज़रा अम्मी के सामने जाकर कहो, बताएंगी तुम्हें। रिमशा की धमकी का ठीक ठाक असर हुआ। वो बुरा सा मुँह बनाकर दोबारा काम में लग गई। कबाब बड़े अच्छे बने हैं। प्लेट से दूसरा कबाब उठाते हुए रिमशा चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली तो निम्रा तड़प कर मुड़ी। अल्लाह करे तुम ये कबाब खाकर मोटी भैंस बन जाओ। उसके कोसने पर रिमशा कहका लगाकर बाहर निकल गई, जबकि वो सारा गुस्सा बर्तनों पर निकालने लगी। ओह, तो बड़े बड़े लोगों को वक्त मिल गया कि वो हम गरीब लोगों से मिल लें। जो ही उसने डाइनिंग रूम में कदम रखा, ज़राफ़त भाई की तंज़ी आवाज़ उसकी समातों से टकराई। उसका हलक तक कड़वा हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो एक जबरी मुस्कुराहट होंठों पर ले आई। ऐसी बात नहीं, ज़राफ़त भाई काम की वजह से हुलिया ख़राब हो रहा था, बस चेंज करने गई थी।
تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے ہماری وجہ سے تم سارا دن کچن میں مصروف رہی؟ بھائی اتنی مصیبت تھی تو بتا دیتی، ہم آتے ہی نہیں۔ نمرا نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا جنہوں نے آنکھ کے اشارے سے اسے بولنے سے منع کر دیا۔ ظرافت بیٹا اتنی تھوڑی بریانی ڈالی ہے تم نے، اور لو نا، اور یہ کباب لو۔ زاہدہ کے کہنے پر نمرا نے ان کی پلیٹ کا جائزہ لیا جہاں پہلے سے چاول اور چکن کا پہاڑ بنا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گئی اور مسکرا کر اپنی بہن کو دیکھا جس کے چہرے پر حسب معمول ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پھر اس نے نظریں رمشا کی طرف گھمائی جس کے ماتھے کے بل وہ آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کتنے ضبط سے بیٹھی ہے۔ اور آنٹی جی، ہمارے صالح صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ نظر نہیں آ رہی؟ جب کافی دیر تک کوئی بات ان کی گرفت میں نہیں آئی تو انہوں نے نیا نقطہ اعتراض نکال لیا۔ بیٹا وسیم دلہن کے ساتھ اس کے میکے گیا ہوا ہے۔ ظرافت بھائی کا ایک قہقہا گونجا تھا۔ رمشا نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ جب بھی آؤ وسیم صاحب وہیں پائے جاتے ہیں، کہیں گھر داماد بننے کی تیاری تو نہیں ہو رہی؟ اپنے گھٹیا مذاق سے وہ خود ہی محظوظ ہو کر ہنس رہے تھے، جبکہ باقی افراد بالکل خاموش تھے۔ رمشا بیٹا آئس کریم لے آؤ۔ زاہدہ کب سے رمشا کو دیکھ رہی تھی اور جانتی تھی کسی بھی وقت اس کا ضبط جواب دے سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اسے اٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ خود بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ کرسٹل باؤل پٹکنے کے انداز میں ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ رمشا نے ایک ناراض نظر ان پر ڈالی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی گھبرائی ہوئی سعدیہ اندر داخل ہوئی تھی۔ امی، جب وسیم کو پتہ تھا میں اور ظرافت آ رہے ہیں تو کیا ضرورت تھی اسے رخسانوں کو لے کر جانے کی؟ ایک دن صبر نہیں ہو سکتا تھا اس سے؟ اب گھر میں جا کر ان کی طنزیہ گفتگو شروع ہو جائے گی اور ان کے ساتھ ان کی بہنیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ آخر میں وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ رمشا نے غصے سے سعدیہ کو دیکھا۔ آپا، جب تمہیں پتہ ہے تمہارے سرتاج کا مذاق اتنا شاہانہ ہے تو کیوں اسے لے کر یہاں آتی ہو؟ دیکھ رہی ہیں امی، اب شادی ہو جانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس گھر پر میرا حق ختم ہو گیا ہے۔ یہاں نہ آؤں تو کہاں جاؤں؟ سعدیہ تڑپ کر بولی۔ رمشا تم چپ رہو۔ زاہدہ نے غصے سے رمشا کو دیکھا۔ بڑی بہن ہے تمہاری، پتہ ہے مجھے، پر آپ انہیں کیوں نہیں سمجھاتی کہ دنیا میں سارے مسئلے صرف ان کے ساتھ نہیں ہوں، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی 100 مسائل ہیں۔ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی جبکہ سعدیہ کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ اسے یہاں میرا آنا برا لگتا ہے تو میں آئندہ نہیں آؤں گی۔ ارے، زاہدہ نے اسے گلے لگایا، کیوں نہیں آؤ گی؟ تمہارے باپ کا گھر ہے، تمہاری ماں ابھی زندہ ہے۔ اور رمشا کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، تمہیں پریشان دیکھتی ہے تو بس ایسے بول جاتی ہے، ورنہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ اسے ساتھ لگائے تسلیاں دینے لگی۔ برتن دھو کر جب وہ کمرے میں آئی تو اس کا خیال تھا نمرا سو گئی ہوگی، لیکن اسے جاگتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ تم سوئی نہیں؟ نہیں، کچھ سوچ رہی تھی۔ نمرا نے ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ سعدیہ باجی کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ شادی سے پہلے وہ کتنی بولڈ اور باتونی ہوا کرتی تھی، کتنی رونق ہوتی تھی ہمارے گھر میں ان کی وجہ سے۔ اب تو وہ جب بھی انہیں دیکھتی ہوں وہ والی سعدیہ باجی لگتی ہی نہیں، ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ بھی اجنبی لگتی ہے۔ اور وہ ظرافت بھائی، اس نے منہ بنایا، ان کا نام ہی صرف ظرافت ہے، ورنہ جتنی ان میں کڑواہٹ ہے کریلا بھی ان سے بہتر ہوگا۔ سنجیدگی سے اس کی بات سنتی رمشا اس کی مثال پر مسکرا دی۔ نمرا نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ اس پہ ہنسنے والی کیا بات ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، تم نے کبھی ان کا ایک ایسا جملہ سنا جس میں طنز نہ ہو؟ سعدیہ باجی بیچاری اسی لیے ایسی ہو گئی ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں امی ہمارے لیے بھی ظرافت بھائی جیسا نمونہ نہ پسند کر لیں۔ اب کی بار رمشا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم سے تو بات کرنا فضول ہے، میرا ہی دماغ خراب ہے۔ نمرا نے غصے سے اس کی طرف کروٹ بدل لی۔ بیوقوفوں کی طرح مت سوچا کرو۔ کچھ دیر بعد اس نے رمشا کی سنجیدہ آواز سنی۔ امی ہماری دشمن نہیں ہے جو ایسا سوچیں گی۔ سعدیہ باجی کے لیے انہوں نے اچھا ہی سوچا تھا، امی کو کیا پتا تھا ظرافت بھائی کا مزاج ایسا ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، صرف قسمت نہیں بدل سکتے۔ اور مجھے تو کبھی کبھی سعدیہ باجی پر بہت غصہ آتا ہے۔ اتنے بھی جابر اور ہلاکو ٹائپ نہیں ظرافت بھائی، نہ ہی ڈریکولا کے خاندان سے تعلق ہے ان کی نندوں کا۔ میں ان کی جگہ ہوتی تو کب کا ان کی نندوں کو ٹھیک کر چکی ہوتی، بجائے اس کے کہ اپنا مسئلہ خود حل کریں۔ یہاں آ کر امی کو اپنے دکھڑے سنا کر اور پریشان کر جاتی ہیں، اور تم صرف سعدیہ باجی اور ظرافت بھائی کے بارے میں سوچتی ہو، جبکہ میں بھابھی اور بھائی کے بارے میں بھی سوچتی ہوں۔ ایک ہی تو ہمارا بھائی ہے، اس کی شادی کے حوالے سے کتنے ارمان تھے اور سب ارمانوں پر پانی پھیر کر رکھ دیا ہمارے بھائی نے۔ خود ہی شادی کر لی، یہاں تک بھی ٹھیک تھا، زندگی انہوں نے گزارنی ہے جیسی ان کی خوشی، لیکن جس کو وہ گھر میں لے کر آئے ہیں کم از کم اس کو یہ تو بتا دیں یہ میری ماں ہے، کتنی مشکل سے اس سے ہمیں پالا ہے۔ ان کی عزت تو کروا سکتے ہیں، جب سے شادی ہوئی ہے کتنا عرصہ یہاں پر رہی ہیں، نہ خود رہتی ہیں نہ بھائی کو رہنے دیتی ہیں، اوپر سے ان کے رشتہ دار بے انتہا برے لگتے ہیں مجھے۔
لگتا نہیں کسی شریف خاندان سے تعلق ہوگا۔ رمشا کے کڑوے لہجے پر نمرا نے بھی برا سا منہ بنایا۔ بھابھی کے گھر والے اسے بھی اچھے نہیں لگتے تھے، خاص طور پر ان کا بھائی۔ عجیب گھٹیا انداز تھا اس کا دیکھنے کا، اور گفتگو بھی اتنی فضول کرتا تھا۔ چلو اب سو جاؤ، تم نے صبح کالج جانا ہے پر مجھے جانا ہے، رمشا نے کہنے کے ساتھ لائٹ آف کر دی اور اس کے قریب آ کر لیٹ گئی۔ نمرا وہ دھلے ہوئے کپڑوں کی ٹوکری لیے چھت پر جا رہی تھی جب رخسانہ کی آواز پر رک گئی۔ ذرا 2 گلاس جوس تو میرے کمرے میں دے جانا۔ رخسانہ کے آرڈر پر اسے اپنے ہاتھ میں تھامی ٹوکری کو دیکھ کر گہری سانس لے کر ٹوکری زمین پر رکھ دی اور کچن کی طرف آ گئی۔ 2 قدم کے فاصلے پر کچن ہے، لیکن مجال ہے جو قدموں کو تھوڑی سی زحمت بھی دے دی جائے۔ ٹرے میں گلاس رکھتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی، اور جب دستک دیکھ کر وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے بیڈ پر نیم دراز بھابھی کے بھائی کو دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ کاش اس کو چھو منتر آتا اور وہ پلک جھپکتے میں غائب ہو جاتی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور جس طرح اس کو دیکھ کر مسکرایا، نمرا کا دل چاہا اسے جلا کر خاکستر کر دے۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر مڑنے لگی تھی جب اس نے اسے کہتے سنا، رخسانہ تمہارے سسرال میں گھر آئے مہمانوں کو سلام کرنے کا رواج نہیں ہے؟ نمرا کی مونچھیاں بھینچ گئی تھی، جانتی تھی کسے سنایا جا رہا ہے۔ وہ نظر انداز کر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اتنی دور سے آیا ہوں، خالی جوس پر ہی ٹرکا دو گی؟ کچھ کھانے کو بھی منگوا لو۔ نمرا ذرا چائے کے ساتھ کباب اور رول بھی لے آنا۔ نمرا تل ملاتی ہوئی باہر آ گئی۔ رخسانہ پتہ نہیں زوار کو کون سے قصے سنا رہی تھی، لیکن اس کی پرسوچ نظریں دروازے پر جمی تھی، جہاں سے وہ گئی تھی اور جہاں سے ابھی اسے آنا تھا۔ تمہاری ساس اور تمہاری وہ دوسری خونخوار نند کہاں ہیں؟ اپنی رام کہانی کے جواب میں یہ سوال سن کر وہ بدمزہ تو ضرور ہوئی، لیکن کہا کچھ نہیں۔ رمشا تو کالج گئی ہے اور ساس صاحبہ گئی ہیں کسی کی مزاج پرسی کرنے۔ اس نے کافی بیزاری سے ان کا ذکر کیا۔ اس نے ہنکارا بھرا جوس کا آخری گھونٹ لے کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ رخسانہ نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسے ہی سوچ رہا ہوں گھر کا چکر لگا لوں۔ رخسانہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ زوار۔ کیوں؟ کیا میں جانتی نہیں کہ تم چکر لگانے جا رہے ہو یا چکر چلانے؟ وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ جب جانتی ہو تو رو کیوں رہی ہو؟ اس لیے کہ تم اس وقت وسیم کے گھر میں ہو اور وہ وسیم کی بہن ہے۔ اگر وسیم کو پتہ چل گیا نا۔ اس نے آگے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اوہ، میں ڈر گیا۔ اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تو رخسانہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ تم وسیم کی دھمکی اسے دینا جو وسیم کو نہ جانتا ہو، اور وسیم تمہارا کیا کر لے گا؟ کاٹ کا الو بنایا ہوا ہے تم نے۔ جو کہتی ہو آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کی بہن کو تنگ کرو۔ تنگ کہاں کر رہا ہوں؟ وہ اپنے گلے میں پڑی چین کو گھماتے ہوئے بولا۔ تو رخسانہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دل آ گیا ہے اس پر؟ رخسانہ کہکہا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ زوار نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تمہارا دل تو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پہ آ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اس سے میں نے شادی کرنے کا سوچا ہے۔ کیا؟ اب کی بار رخسانہ کو صحیح معنوں میں جھٹکا لگا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ رخسانہ ایک دم بیٹھے سے کھڑے ہو گئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور تم میری مدد کرو گی یہ شادی کروانے میں؟ رخسانہ نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر کہا، کوئی نہیں مانے گا۔ اس گھر کے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے اور تمہاری ریپوٹیشن بھی خیر سے کافی اچھی ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس لیے تو تم سے کہہ رہا ہوں، تم تو اگر وسیم کو منا لو گی تو آدھے سے زیادہ مسئلہ تو یہی حل ہو جائے گا، اور اس کے گھر والے اس کی بات نہ مان کے جائیں گے، کہا۔ رخسانہ نے گہری سانس لی، جس کا مطلب تھا وہ قائل ہو گئی ہے۔ پر تمہیں اس میں نظر کیا آیا ہے جو ساری دنیا کی لڑکیاں چھوڑ کر تم اس سے شادی کرنے کو تیار ہو گئے ہو؟ پیورٹی، خالص پن ہے اس کی ذات میں، بڑی معصوم سی، اور میرے جیسے بندے کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے جو مجھ سے میرے دن رات کا، میرے کام کا حساب نہ مانگے۔ میں بے شک باہر 10 لڑکیوں کے ساتھ راہ و رسم رکھوں، لیکن وہ بس میرے لیے ہو۔ رخسانہ نے تالی بجا کر داد دی۔ کیا سوچ ہے؟ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ کیا تمہیں لگتا ہے تم جیسے کریکٹر لیس انسان کو اتنی نیک شریف لڑکی مل سکتی ہے؟ زوار کے جبڑے بھینچ گئے تھے، پھر جیسے غصے پر قابو پا کر وہ مسکرایا۔ جب تمہارے جیسی 50 بوائے فرینڈز رکھنے والی کو وسیم جیسا شوہر مل سکتا ہے تو مجھے نمرا جیسی بیوی کیوں نہیں؟ زوار، رخسانہ غصے کے مارے چیخ پڑی۔ ریلیکس مائی ڈیئر سسٹر، جیسا کہو گی ویسا سنو گی۔ آخر کو میں تمہارا ہی بھائی ہوں۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتے نمرا ٹرالی کی سیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ٹرالی رکھ کر وہ 1 سیکنڈ کا انتظار کیے بغیر واپس مڑ گئی۔
مبادہ کچھ اور نہ فرمائش کر دی جائے، اور پھر تب تک باہر نہیں نکلی جب تک وہ چلا نہیں گیا اور زاہدہ گھر واپس نہیں آ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے نمرا، باہر بھی جاؤ، اور کتنا تیار ہوگی، ہم ہسپتال جا رہے ہیں، کسی فنکشن میں نہیں۔ اسے مسلسل آدھے گھنٹے سے آئینے کے آگے کھڑے دیکھ کر رمشا اکتا کر بولی۔ نمرا کنگھی رکھ کر اس کی طرف مڑی۔ پتہ ہے مجھے کہ ہم ہسپتال جا رہے ہیں، لیکن کتنی بڑی خوشی کے لیے جا رہے ہیں یہ تمہیں پتہ ہے؟ ہم اپنے بھانجے کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کی خوشی دیکھ کر رمشا مسکرا دی۔ وسیم بھائی ابھی تک نہیں آئے، رمشا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی باہر بیل بجی تھی۔ آ گئے بھائی، نمرا دوڑ کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ رمشا نے سب دروازے لاک کیے، اور جب وہ لاؤنج کا دروازہ بند کر کے باہر برآمدے میں آئی تو نمرا کے ساتھ کھڑے نبیل کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر اسے سلام کرنا پڑا تھا، لیکن اس کے روکھے انداز کے باوجود کافی پرجوش انداز میں اس کے سلام کا جواب دے کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ نمرا بھی اس کے پیچھے بڑھی تھی جب اس نے نمرا کا دوپٹہ کھینچ کر اسے روکا تھا۔ اسے کس نے بلایا ہے؟ امی نے بھیجا ہے انہیں۔ امی کو کوئی اور نہیں ملا تھا اب کہ وہ غصے سے بولی۔ وہ ہمارے نوکر نہیں ہیں، شکر کرو آ گئے ہیں، رمشا کے غصیلے انداز پر وہ جتاتے ہوئے بولی۔ ویسے تمہیں پرابلم کیا ہے نبیل بھائی سے؟ اتنے اچھے تو ہیں۔ رمشا نے کھا جانے والی نظروں سے نمرا کو دیکھا۔ اس کے برے ہونے کے لیے یہ حوالہ کافی نہیں کہ وہ ظرافت بھائی کا بھائی ہے۔ نمرا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب رمشا نے اسے ٹوک دیا۔ تم پلیز اپنی چونچ بند ہی رکھو، پہلے ہی میرا موڈ آف ہو گیا ہے۔ نمرا برا سا منہ بنا کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی جہاں نبیل کار کا اگلا دروازہ کھولے ان کا منتظر تھا۔ نمرا جانتی تھی یہ دروازہ کس کے لیے کھولا گیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی رمشا کبھی نہیں بیٹھے گی۔ اس سے پہلے کہ رمشا کوئی سخت بات کہہ کر ماحول کو خراب کرتی، وہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ نبیل نے ایک خاموش نظر پیچھے بیٹھی رمشا پر ڈالی اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ جب وہ ہسپتال پہنچے تو وہ زاہدہ کے علاوہ ظرافت بھائی، ان کی والدہ، دونوں بہنیں موجود تھیں۔ سب کو سلام کر کے وہ دونوں سعدیہ کے پاس لیٹے بچے کی طرف آ گئیں۔ کتنا پیارا ہے، بالکل مجھ پر گیا ہے۔ رمشا نے فوراً اسے گود میں اٹھا لیا۔ تم پر گیا ہوتا تو پیارا نہ ہوتا، نمرا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تبھی زاہدہ اس کے قریب آ کر سرگوشی میں بولی۔ وسیم کو فون کیا تھا؟ میں نے فون کیا تھا، بھائی کہہ رہے تھے بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ شام کو آئیں گے۔ نمرا کے جواب پر زاہدہ کے چہرے پر پریشانی چھلکنے لگی۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ سعدیہ کی ساس کی تیز آواز پر تینوں مڑ کر پیچھے دیکھنے لگے جہاں نبیل کھڑا تھا۔ نبیل کو میں نے ہی بھیجا تھا بچیوں کو لانے کے لیے، زاہدہ نے کچھ شرمندہ ہو کر وضاحت دی۔ تمہیں پتہ نہیں تھا بہنوں نے گھر جانا تھا؟ میں آ گیا ہوں نا، اس میں اتنا شور کرنے والی کیا بات ہے؟ جواباً وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا تو کمرے میں محسوس کی جانے والی خاموشی چھا گئی۔ نبیل بھائی، آپ نے دیکھا اپنا بھتیجا کتنا پیارا ہے؟ ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے نمرا نے حشاش لہجے میں نبیل کو مخاطب کیا تو وہ مسکراتا ہوا رمشا کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا جو بچے کو اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کے یوں قریب کھڑے ہونے پر اس نے جزبز ہو کر نمرا کو دیکھا جس کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ نبیل کی بہنوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا تھا۔ رمشا کی غیر ارادی نظر ان پر پڑی تھی۔ اس نے تیزی سے بچے کو نمرا کی گود میں دیا اور خود سعدیہ کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب نبیل اپنی بہنوں کو لے کر چلا گیا تو اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ سڑک کے کنارے یوں کھڑی تھی جیسے بصارت سے محروم ہو۔ اس وقت اسے نہ دکھائی دے رہا تھا نہ سنائی دے رہا تھا۔ اس کے قریب کھڑی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ چونک کر حواسوں میں آئی۔ ارد گرد نظر ڈالنے پر اسے احساس ہوا کئی لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ وہ جلدی سے سڑک پار کرنے لگی جب ایک گاڑی بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کے حواس اتنے منتشر تھے کہ وہ نہ آگے جا سکی اور نہ پیچھے مڑ سکی۔ اگر کار ڈرائیور بروقت گاڑی نہ روکتا تو اس وقت اوپر پہنچی ہوتی۔ محترمہ، دماغ خراب ہے آپ کا؟ خودکشی کے لیے آپ کو میری ہی گاڑی ملی تھی؟ وہ جو کوئی بھی تھا گاڑی کی کھڑکی سے سر نکال کر اس پر برس رہا تھا اور وہ بند آنکھوں کے ساتھ خود کو یہ یقین دلانے میں مصروف تھی کہ وہ زندہ ہے۔ بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ چوٹ تو نہیں آئی آپ کو؟ ایک شفیق آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ جیسی شفیق آواز تھی ویسا ہی شفیق چہرہ اس کے سامنے تھا۔ چوٹ آئی ہے بیٹا آپ کی؟ انہوں نے پریشانی سے اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھے۔ نمرا کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ پھر ایسے کیوں رو رہی ہو؟ نمرا ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بتائے یا نہیں۔ بولو بیٹا، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ عام حالات میں شاید وہ کبھی یہ بات نہ کرتی، لیکن اس وقت وہ اتنی پریشان تھی کہ اپنا پرسنل میٹر ان سے ڈسکس کرنے لگی تھی۔ وہ آنٹی، میری سسٹر یہاں سامنے والے اسپتال میں ایڈمٹ ہے، میں ان کی میڈیسن لینے آئی تھی۔ میری سویٹی کی جیب میں 5000 کا نوٹ تھا، دکان پر جا کر نکالنے لگی تو نوٹ غائب تھا۔ آخر میں پھر اس کی آواز بھر آ گئی۔ اوہ! انہوں نے سن کر افسوس کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی گاڑی کا ہارن بجا۔
ان دونوں نے مڑ کر گاڑی کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکا جو کچھ دیر پہلے اس پر چلا رہا تھا وہ اسے سے ہارن دے رہا تھا۔ سامنے کھڑی عورت نے جلدی سے اپنے کندھے سے لٹکے بیگ کی زپ کھولی اور اس میں ہزار کے نوٹ نکالے اور گن کر اس کی طرف بڑھائے۔ اب حیران ہونے کی باری نمرا کی تھی۔ اس کے ہاتھ بڑے بے ساختہ انداز میں پیچھے کی طرف گھومے تھے۔ رکھ لو بیٹا، تمہارے پاس جب ہوں مجھے واپس کر دینا۔ لیکن آنٹی میں یہ کیسے لے سکتی ہوں؟ آپ مجھے جانتی نہیں اور نہ میں یہ وہ اتنی مہربانی پر بوکھلا کر رہ گئی۔ میں جانتی ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو، یہ میرا نمبر ہے، جب دل چاہے واپس کر دینا۔ زبردستی نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما کر اس کا گال تھپ تھپا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ وہیں پتھر بنی کھڑی رہ گئی۔ ہوش تب آیا جب گاڑی زن سے اس کے قریب سے گزر گئی۔ رمشا غصے سے اسے گھور رہی تھی اور وہ نظریں چراتے کبھی دائیں کبھی بائیں طرف دیکھ رہی تھی۔ تم اس وقت ہوش میں تو تھی، کسی بھی راہ چلتے نے اگر آ کر تمہیں پیسے پکڑا دیے اور تم نے پکڑ لیے، فقیر نہیں ہو تم؟ رمشا کا بس ہی چل رہا تھا کہ اس کے منہ پر تھپڑ لگا دے۔ میں کیا کرتی رمشا؟ مجھے اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ 5,000 مجھے ظرافت بھائی نے دیے تھے، اگر میں جا کر کہتی کہ مجھ سے گم ہو گئے تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ میرا یقین کرتے؟ الٹا انہوں نے میرے ساتھ ساتھ سعدیہ باجی کی بھی بےعزتی کر دینی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے پر تم مجھے یہ بتاؤ تم نے جو کیا وہ ٹھیک ہے؟ آج کل کوئی زمانہ ہے کسی پر یقین کرنے کا؟ اف، مجھے تو یہ سوچ کر شرمندگی ہو رہی ہے کہ تم نے غیر عورت کو اپنی دکھی داستان سنا کر پیسے لے لیے۔ یہ بات میں امی کو بتاؤں تو ابھی تمہیں 10 جوتیاں لگا کر ایک گنے۔ نمرا نے برا سا منہ بنایا۔ تمہیں یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ تم لیکچر شروع کر دو۔ وہ گود میں رکھا کشن قالین پر پٹک کر باہر نکل گئی جبکہ رمشا نے بے اختیار اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ چوتھی دفعہ جب اس نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھا تو رمشا کا ضبط جواب دے گیا۔ تمہیں آخر تکلیف کیا ہے نمرا؟ یہ چوتھی دفعہ ہے جب تم نے آدھا نمبر ملا کر فون بند کر دیا ہے۔ نمرا نے بے بسی سے اس کی شکل دیکھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بات کروں، مجھے تو ان کا نام بھی نہیں پتا۔ رمشا نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ کبھی کبھی مجھے تم پر ترس آتا ہے نمرا، کیا بنے گا تمہارا؟ امی صحیح کہتی ہیں، سسرال میں خوب نام روشن کرو گی ہمارا۔ تم پھر شروع ہو گئی لیکچر دینا، باتیں کرنا آسان ہے، تم کر لو بات۔ کیوں میں کیوں کروں؟ میں نے لیے تھے پیسے، رمشا چمک کر بولی۔ رمشا ایسا کرتی وہ پیسے واپس ہی نہیں کرتی، انہیں کیا پتا میں کون ہوں، میرے 5,000 بھی بچ جائیں گے، اس نے بچوں کی طرح تالی بجا کر کہا تو رمشا نے افسوس سے سر ہلایا۔ اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا تم نے؟ یہاں آ کر نمرا ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے پہلے آنکھیں بند کر لی، پھر منہ میں کچھ پڑا اور پھر پورا نمبر ڈائل کر کے ریسیور کان سے لگا لیا۔ 3 بیلز ہو چکی تھی اور ہر بیل کے ساتھ اس کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ 5ویں بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ بھاری مردانہ آواز سن کر آواز اس کی حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ کون ہے بھئی؟ بول بھی دو۔ مسلسل ہیلو کرنے پر اب وہ شخص جھنجھلا کر بولا تھا۔ ہلکا سا کھنکارنے کے بعد اس نے سلام کیا تھا اور جواب سنے بغیر سوال کر ڈالا۔ میں آنٹی سے بات کر سکتی ہوں؟ دوسری طرف ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ایکچولی مجھے ان کا نام نہیں معلوم۔ دیکھیں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کس سے بات کرنی ہے تو میں کس سے بات کرواؤں؟ آپ کو تو شاید یہ بھی نہیں پتہ کہ سسٹر نے فون کس کو کیا ہے آپ نے؟ اب کہ نمرا نے گھبرا کر رمشا کو دیکھا جو پتہ نہیں اسے اشارے سے کیا سمجھا رہی تھی۔ دیکھیں، عجیب باتیں کر رہی ہیں آپ، اب فون میں سے کیسے دیکھوں آپ کو؟ اب کہ نمرا جھنجھلا کر بولی، میرا مطلب ہے آپ آنٹی سے کہیں کہ میرا فون ہے۔ میرا کون؟ اوف، نمرا کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ میں نے آنٹی سے 5,000 لیے تھے، وہ انہیں واپس کرنے ہیں، آپ میری ان سے بات کروائیں۔ اس نے جلدی سے بات مکمل کی، مبادا وہ پھر کوئی بات پکڑ کر نہ بیٹھ جائے۔ دوسری طرف سے جواب اور اتنا بلند کہکا سنائی دیا تھا کہ اسے ریسیور کان سے ہٹانا پڑا۔ اچھا تو آپ وہ ہیں؟ اس نے وہ پر اچھا خاصا زور دیا جب کہ نمرا بھی سمجھ گئی کہ وہ کون ہے۔ اب ذرا آنٹی کو بلا دے پلیز۔ اب کہ وہ ذرا غصے سے بولی تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد جو آواز سنائی دی وہ 3 دن گزرنے کے بعد بھی اسے پہچان گئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، میں بول رہی ہوں، وہ اس دن اسپتال کے باہر آپ سے ملی تھی، آپ نے مجھے 5,000 دیے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں نے پہچان لیا آپ کو، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں آنٹی، مجھے آپ کے پیسے واپس کرنے ہیں، پلیز آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیں، میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ دوسری طرف سے اسے ان کی ہنسی سنائی دی۔ آپ نے اس لیے فون کیا ہے؟ جی۔ نمرا کچھ نروس ہو کر بولی، میں آپ سے پیسے لوں گی لیکن ایک شرط ہے۔ جی؟ شرط کا سن کر اسے گھبرا کر رمشا کو دیکھا۔ پیسے دینے آپ کو خود آنا ہوگا۔ لیکن آنٹی، وہ پریشانی سے بولی، اس کی پریشانی شاید وہ بھی بھانپ گئی تھی۔ بیٹا آپ ٹینشن نہ لیں، میں صرف آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ نہیں آنٹی، ایسی بات نہیں،
آپ مجھے ایڈریس بتائیں، میں آ جاتی ہوں۔ اور غور سے سنتی رمشا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کے ریسیور رکھتے ہی وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ اب تم ان کے گھر جاؤ گی تو کیا کروں؟ وہ کہہ رہی ہیں گھر آؤ۔ او میرے خدایا، کیا کروں میں تمہارا نمرا؟ انہوں نے کہا۔ اور تم چل دو گی؟ پتہ نہیں وہ کون ہے، کیا مقصد ہے ان کا تمہیں بلانے کا؟ آج کل کوئی 100 روپے کسی کو ادھار نہیں دیتا، اور انہوں نے تمہیں جانے پہچانے بغیر 5,000 دے دیا اور اب گھر بلا رہی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا آج کل کتنا فراڈ ہو رہا ہے؟ رمشا وہ ایسی نہیں لگتی، نمرا مری ہوئی آواز میں بولی۔ کسی کی بھی شکل سے تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ وہ کیا ہے، کہہ کر رمشا کھڑی ہو گئی تھی۔ رمشا پلیز، اب میں نے کہہ دیا ہے، تم میرے ساتھ چلو، ہم گیٹ پر ہی پیسے پکڑا کر آ جائیں گے۔ رمشا غصے سے پلٹی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ نمرا ایڈریس انہوں نے تمہیں بتایا، منی آرڈر کر دو، میں نہیں جانے والی، اور اگر تم نے مزید بکواس کی تو میں امی کو بتا دوں گی۔ رمشا غصے سے بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ 5ویں گھر کا دروازہ بھی جب ان پر بند ہوا تو اسے ڈرتے ڈرتے رمشا پر نظر ڈالی، جس کا چہرہ غصے کے مارے لال ہو رہا تھا۔ رمشا اس سے بے چارگی سے اسے پکارا ہے۔ شٹ اپ، غلطی میری ہے جو تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی اور اس پاگل پن میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب پچھلے 1 گھنٹے سے خوار ہو رہے ہیں، اوپر سے نام تک نہیں پوچھا تم نے۔ وہ پہلے ہی پریشان ہو رہی تھی، اوپر سے رمشا کا غصہ، اس نے ایک دم سے رونا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے نمرا بند کرو یہ بچپنا، سڑک پر کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا ہے تم نے۔ ایک تو غلطی کرتی ہو، اوپر سے روتی ہو۔ چلو یہ آخری گیٹ ناک کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ نہ ہوا تو بس پھر گھر چلتے ہیں۔ رمشا نے بیل دی تو نمرا نے آنکھیں بند کر لیں اور جتنی دعائیں اسے یاد تھی وہ سب پڑھ ڈالیں۔ گیٹ کھلنے پر اسے تیزی سے آنکھیں کھولی۔ عام حالات میں یہ چہرہ دیکھ کر اسے خوشی نہ ہوتی، لیکن اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خوشی کے مارے رمشا کے گلے لگ جائے۔ آنے والے نے پہلے سوالیہ نظروں سے رمشا کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ رمشا سے کچھ پوچھتا، اس کی دوسری نظر نمرا پر پڑی تھی۔ شناسائی کے علاوہ کوئی اور تاثر بھی تھا جو اس کے چہرے پہ آیا تھا۔ رمشا یہ وہی ہے؟ نمرا نے ایک دم جذباتی ہو کر اس کا بازو دبوچا۔ اس کی اس جذباتی حرکت پر رمشا نے پوری آنکھیں کھول کر اسے گھورا تو نمرا نے شرمندہ ہو کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ آنٹی سے ملنا ہے؟ اسے یوں گیٹ کے آگے دیوار کی طرح کھڑے دیکھ کر نمرا کو کہنا پڑا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی وہ دونوں تیزی سے اندر داخل ہوئی اور وہ آنٹی جیسے ان کے انتظار میں تھی اتفاق سے ملی۔ نمرا رمشا بھی اپنے دیے ہوئے بیانات کو یاد کر کے شرمندہ ہو گئی۔ ان کے بہت منع کرنے کے باوجود انہوں نے چائے پہ اچھا خاصا اہتمام کر لیا۔ نمرا نے ایک ناراض سی نظر رمشا پر ڈالی جو پچھلے آدھے گھنٹے سے نہ صرف باتیں کر رہی تھی بلکہ کہہ لگا رہی تھی۔ آنٹی یہ اتنی بیوقوف ہے، آپ سے اتنی بڑی مدد لے لی مگر آپ کا نام تک نہیں پوچھا، بس پیسے تھام لیے، اور اس دن فون کیا تو بھی آپ کا نام نہیں پوچھا۔ اس کی اس طرح کی بیوقوفیوں کی وجہ سے امی بھی پریشان رہتی ہیں۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی ہے کہ آپ اچھی ہیں، ورنہ اگر کوئی برے لوگ مل جاتے تو۔ رمشا کے سیاسی بیان پر نمرا نے دانت پیس کر اسے گھورا۔ نہیں بیٹا، نمرا بیوقوف نہیں، معصوم ہے۔ اس کی یہی بات تو مجھے اچھی لگی تھی۔ آج کل کے دور میں اتنی سادگی کہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اپنی اتنی تعریف پر نمرا بے اختیار خوش ہو گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب کوئی اسے سمجھا تھا۔ اس کی معصومیت کو بیوقوفی کا نام نہیں دیا گیا تھا۔ اور بیٹا آج کل جیسا دور جا رہا ہے وہاں کسی کی اچھی نیت کو بھی مشکوک نظروں سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے بیٹے سے یہی بات کر رہی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں آپ پر اور اس لڑکی پر حیران ہوں، اس سے کیسے بلا جھجک آپ کو اپنی پرابلم بتا دی اور آپ نے کیسے بے دھڑک اس کی مدد کر دی، اور اگر وہ آپ کے پیسے لوٹانے واپس نہ آتی تو۔ میں نے اس سے کہا مجھے پورا یقین ہے میرا دل کسی کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، اور دیکھ لو نمرا میرے سامنے ہے۔ انہوں نے بڑے پیار سے نمرا کو دیکھا تو وہ نروس ہو کر رمشا کو دیکھنے لگی۔ رمشا بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آنٹی آپ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں؟ رمشا نے خاموشی محسوس کر کے سوال کیا۔ ہاں، انہوں نے گہری سانس لی، میں اور بس میرا بیٹا معیز۔ اور آپ کے شوہر؟ اب کے نمرا نے پوچھا۔ معیز 15 سال کا تھا جب ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے لہجے میں افسردگی محسوس کر کے رمشا نے بات بدل دی۔ اچھا آنٹی اب ہمیں اجازت دے، بیٹھو بیٹا، تھوڑی دیر اور بیٹھتی، اچھا لگ رہا تھا تم لوگوں کی وجہ سے۔ آنٹی اچھا تو ہمیں بھی لگا آپ سے مل کر، لیکن امی کو ہم بازار کا کہہ کر آئے ہیں اور اب شام ہونے والی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں تم لوگوں کو چھوڑ آتی ہوں، اسی بہانے تمہارا گھر بھی دیکھ لوں گی۔ انہوں نے مسکرا کر دونوں کے چہرے دیکھے۔ معیز، انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ سارا رستہ رمشا اور آنٹی باتیں کرتے رہے، جبکہ وہ یہی سوچ کر ہولتی رہی اگر امی کو پتہ چل گیا کہ وہ کسی غیر کے ساتھ گاڑی میں آئے ہیں تو کیا حشر ہوگا، اور اگر بھابھی نے دیکھ لیا تو۔ اس سے بے ساختہ جھجری لے کر سامنے دیکھا تو نظریں مرر پر جا پڑیں جہاں 2 آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ اس نے سٹپٹا کر پورا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔
کار ان کے گھر کے دروازے کے آگے رکی۔ وہ دونوں اترنے لگی تھی جب انہوں نے آنٹی کی آواز سنی۔ بیٹا، آپ نے ابھی بھی میرا نام نہیں پوچھا۔ ان کی آواز میں شرارت تھی۔ نمرا تو شرمندہ ہو گئی تھی جبکہ رمشا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آنٹی، آپ کا نام؟ اب کہ وہ شرارت سے بولی۔ قدسیہ اشتیاق نام ہے میرا۔ رمشا الوداعی کلمات کے ساتھ شکریہ ادا کرنے لگی تو اس نے دزدیدہ نظروں سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھا۔ وہاں بڑے اطمینان سے اس کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر کوئی بات کیے بغیر اندر کی طرف بھاگی۔ کچھ دیر بعد رمشا تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ نمرا، تم عقل کے ساتھ لگتا ہے تمیز بھی بیچ کر کھا گئی ہو۔ اخلاق نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ ہمیں چھوڑنے گھر تک آئی اور تم نے شکریہ تک ادا نہ کیا۔ تم تو رہنے دو۔ نمرا نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہاں تم نے مجھے کتنے لیکچرز دیے تھے، وہاں خود کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ تو برا کیا کیا، کتنی اچھی آنٹی تھی۔ جب میں نے کہا تھا تب تو تم نے کچھ اور کہا تھا۔ رمشا نظریں چڑھاتے ہوئے بولی۔ تب میں ان سے ملی نہیں تھی۔ اچھا، تو سب عقل مند ہیں، یہاں میں ہی بیوقوف ہوں۔ میں نے جب کہا وہ اچھی ہیں تب کیا تھا۔ اچھا بابا، معاف کرو، مجھے میرا بحث کا موڈ نہیں ہے، کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی جبکہ نمرا کتنی دیر تک غصے میں وہیں کھڑی رہی۔ سارا کارنامہ سنانے کے بعد رخسانہ نے داد طلب نظروں سے دیکھا، لیکن زوار کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ کیا ہوا، تمہیں اچھا نہیں لگا؟ نہیں، بالکل نہیں، زوار قطعیت سے بولا۔ اس بلا وجہ کے مارکے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ گھر والوں کے ساتھ بگاڑ کر نہ صرف تم اپنی ریپوٹیشن مزید خراب کر رہی ہو بلکہ میری پوزیشن بھی کمزور کر رہی ہو۔ رخسانہ نے برا سا منہ بنایا۔ اب تمہارا الو سیدھا کرنے کے لیے میں اپنا بنا بنایا کام نہیں بگاڑ سکتی۔ مجھے ان لوگوں سے بنا کر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرا مطلب وسیم ہے اور وہ میرے قابو میں ہے۔ بس جو تھوڑی بہت اسے اپنے گھر والوں کے لیے ہمدردی ہے وہ ختم ہو جائے تو میرا مقصد پورا۔ میرا ایک الگ گھر ہوگا جہاں میں آزادی سے اپنی مرضی سے رہوں گی۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو تمہیں وہاں کیا تکلیف ہے؟ اب بھی تمہیں مکمل آزادی ہے۔ وہ تین بیچاری عورتیں تمہیں کیا تکلیف دیتی ہیں؟ رخسانہ نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ میں دیکھ رہی ہوں زوار، دن بدن اس چڑیل کا جادو زیادہ ہی تمہارے سر پر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ اپنی بہن کی خوشی تمہیں نظر نہیں آ رہی اور ان بیچاروں کی بیچارگی بڑی محسوس ہو رہی ہے۔ رخسانہ کے جلے ہوئے انداز پر وہ قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ اب چڑیل تو نہ کہو اسے، اتنی معصوم اور خوبصورت ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ رخسانہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ایک بات کہوں تم سے؟ رخسانہ نے بغور زوار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تم یہ نمرا کا قصہ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ دنیا میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت حسین لڑکیاں تمہیں مل جائیں گی، بلکہ کئی ایک کو تو میں بھی جانتی ہوں۔ اس کی مسکراہٹ بڑی تیزی سے غائب ہوئی تھی۔ آج تم نے یہ بات کہہ دی ہے، آئندہ مت کہنا۔ نمرا رہی تو کوئی نہیں، میرے لیے ساری خوبصورتی بس اس کی ذات میں ہے، اور کوئی چہرہ چاہے جتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تم کچھ نہیں کر سکتی تو صاف بولو، میں خود ہی کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ اس کی ناراضی دیکھ کر وہ کچھ گھبرا گئی تھی۔ آپ ناراض تو نہ ہوں، میں نے بس ایسے ہی ایک بات کہی تھی۔ میں وسیم سے بات کروں گی۔ میں کچھ دنوں کے لیے دبئی جا رہا ہوں، میرے آنے تک بات کر لینا۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا جب رخسانہ نے غصے سے پاس پڑا کشن اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ کباب تلنے کے لیے اسے فرائنگ پین میں تیل ڈالا جب ڈور بیل بجی تھی۔ اس نے ایک نظر گرم ہوتے تیل کو دیکھا اور چولہا ہلکا کر کے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ متوقع مہمانوں کی منتظر تھی، لیکن دروازہ کھلتے ہی سعدیہ اور نبیل کی شکل دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ ارے بھئی اندر تو آنے دو۔ اسے یوں ہی دروازے کے سامنے کھڑے دیکھ کر سعدیہ نے ٹوکا تو وہ کھسیا کر پیچھے ہٹی۔ ننھے حمزہ کو اس نے سعدیہ کی گود سے لے لیا۔ امی کہاں ہیں؟ خالی لاؤنج دیکھ کر سعدیہ نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہیں، وہ حمزہ کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ یہ جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ نبیل کے پوچھنے پر اس نے حمزہ کو نبیل کی گود میں تھمایا اور کچن کی طرف بھاگی۔ فرائنگ پین میں پڑا تیل خشک ہو چکا تھا جبکہ فرائنگ پین جل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا، کچھ جل گیا؟ وہ سنک میں فرائنگ پین رکھ رہی تھی جب اس نے نبیل کی آواز سنی۔ نہیں، بس تیل جلا ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ نبیل نے نظریں گھما کر کچن کا جائزہ لیا۔ کافی اہتمام کیا ہے تم نے، کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں؟ نمرا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بالکل صحیح پہچانا آپ نے، مہمان آ رہے ہیں اور وہ بھی خاص الخاص مہمان۔ اچھا، اب کہ نبیل بھی مسکرایا۔ ایسے کون سے خاص مہمان ہیں؟ رمشا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ وہ حلوے کے لیے بادام کاٹ رہی تھی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ نبیل کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ مسلسل خاموشی پر نمرا نے مڑ کر نبیل کو دیکھا جو فرش کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ نمرا کے زور سے پکارنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔
نبیل بھائی کچن میں کافی دھواں ہے، آپ اسے باہر لاؤنج میں لے جائیں، میں آپ کے لیے چائے اور کباب تل کر لاتی ہوں، کھا کر بتائیے گا میں نے بنائے ہیں۔ نبیل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کچن سے باہر نکل گیا۔ اس نے رمشا کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ کھلے بالوں کو کینچے میں جکڑتی ہوئی اپنے دھیان میں آ رہی تھی۔ اس کے بہت قریب پہنچ کر اس نے نظریں اٹھائی۔ اسے اتنے قریب دیکھ کر وہ بے ساختہ انداز میں رکی اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک بھی گئی۔ کچھ تھا اس چہرے پہ جو وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے حمزہ کو اس کی طرف بڑھایا۔ بھابھی کو بتا دینا میں جا رہا ہوں، ظرافت بھائی کو فون کر دے، میں انہیں لینے نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا جبکہ رمشا کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی جہاں سے وہ گیا تھا۔ وہ حمزہ کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی جب آہٹ پر اس سے مڑ کر دیکھا دروازے میں نبیل کھڑا تھا۔ اس سے کچھ حیران ہو کر نبیل کو دیکھا۔ کچھ چاہیے تھا نبیل؟ نہیں، بس ایسے ہی پانی پینے آیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا تو وہ سر ہلا کر فیڈر میں دودھ ڈالنے لگی۔ وہ کچن سے باہر نکلنے لگی جب نبیل کی پکار پر رک گئی۔ بھابھی میں آپ سے بات کرنے آیا تھا۔ سعدیہ رک گئی، پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھابھی میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، میں رمشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں آپ میرا پرپوزل لے کر وہاں جائیں۔ نبیل کی بات اس کے لیے اتنی غیر متوقع تھی کہ الفاظ کہیں گم ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے کچھ غلط کہا؟ اسے یوں خاموش دیکھ کر وہ بولا تو وہ گڑ گڑا کر جلدی سے بولی، نہیں، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ لیکن وہ آج اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ دوبارہ بولا، مجھے پتہ ہے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، اسی لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ سعدیہ کے چہرے پر اب پریشانی چھلکنے لگی تھی۔ کیوں بھابھی، کیا میں آپ کو آپ کی بہن کے قابل نہیں لگتا؟ نہیں نبیل، ایسی بات نہیں، لیکن کیا امی، آپا، باجی سب مان جائیں گی؟ اس نے اپنی ساس اور نندوں کا حوالہ دیا۔ وہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے، سعدیہ نے جیسے اسے جتایا تھا۔ وہ لوگ نہیں مانیں گے تو ان کی مرضی، میرے لیے جس کی مرضی اہم ہے وہ ہے رمشا، کیونکہ زندگی میں نے اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ اب کی بار سعدیہ کچھ نہیں بولی۔ آپ اپنے گھر میں بات کریں، میں امید کرتا ہوں جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، سعدیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ چائے لے کر آئی تو حمزہ کو گود میں لیے کھلا رہی تھی جبکہ سعدیہ رمشا کو دیکھتے گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے پیالی آگے بڑھانے پر بھی اس کی نظروں کے ارتکاز میں کوئی فرق نہ آیا تو نمرا کو اسے پکارنا پڑا۔ اسے چونک کر اسے دیکھا اور پھر کب تھام لیا۔ کیا بات ہے باجی، آپ کچھ پریشان ہیں؟ اس کے پوچھنے پر رمشا نے بھی حمزہ سے نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ان دونوں کو متوجہ دیکھ کر سعدیہ نے خود کو وہ سب کہنے کے لیے تیار کیا جسے کہنے کے لیے وہ رات بھر جملے ترتیب دیتی رہی اور اب پچھلے آدھے گھنٹے سے ہمت مجتمع کر رہی تھی۔ دراصل میں امی سے ایک بات کرنے آئی تھی، لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا میں تم سے بات کر لوں۔ رمشا سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کل نبیل میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ غور سے سعدیہ کی بات سنتی نمرا اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس سے مسکراتے ہوئے رمشا کی طرف دیکھا، لیکن اس کی سپاٹ اور قدرے سخت تاثرات دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں آج امی سے یہی بات کرنے آئی ہوں، سوچا تمہیں بھی بتا دوں۔ امی سے اس سلسلے میں کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ رمشا کے دو ٹوک انداز پر سعدیہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نبیل سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، کیوں؟ یہ تو آپ پوچھ رہی ہیں آپا، کیا میں نہیں جانتی کیا سلوک ہوتا ہے وہاں آپ کے ساتھ؟ یا ظرافت بھائی کی عادت مجھے نہیں پتہ؟ اور پھر نبیل وہ بھی انہی کا بھائی ہے، اسی گھر کا حصہ جہاں میں کبھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ میں مانتی ہوں میرے ساتھ ان لوگوں کا سلوک اتنا اچھا نہیں رہا، لیکن حمزہ کی پیدائش کے بعد ظرافت بہت بدل گئے ہیں اور جہاں تک نبیل کی بات ہے وہ شروع سے بہت مختلف ہے۔ اپنے والد کے بعد ظرافت ہی گھر کے بڑے تھے۔ شادی کے بعد ان کی امی کو لگتا تھا کہ وہ کہیں بدل نہ جائیں، ان کی اور بہنوں کی حق تلفی نہ کرنے لگے۔ ظرافت مجبور تھے، لیکن نبیل ذرا اور طرح کا ہے۔ اس سے خود تمہارا نام لیا ہے، صاف مطلب ہے وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور مجھے یقین ہے وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ سعدیہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور دوبارہ بات شروع کی۔ رمشا، اچھے رشتوں کا ملنا بہت مشکل ہے۔ نبیل گڈ لکنگ ہے، اچھی جاب پر ہے، دیکھا بھالا ہے اور سب سے بڑی بات تمہیں بہت پسند کرتا ہے، اور کیا چاہیے؟ آپا پلیز، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ بھی مجھے فورس نہ کریں۔ وہ حمزہ کو سعدیہ کی گود میں دے کر مزید بات کا موقع دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سعدیہ نے جن نظروں سے نمرا کو دیکھا وہ سمجھ گئی تھی کہ ایک بار پھر رمشا کو سمجھانے کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی ہے۔ اس سے گہرا سانس لے کر سعدیہ کے کندھے پر دلاسا دینے کے انداز میں ہاتھ رکھا اور جب کمرے میں آئی تو رمشا سر سے پیر تک چادر تانے سو رہی تھی یا نہیں، لیکن اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بات کرنا نہیں چاہتی۔ نمرا گہرا سانس لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ درخت کے نیچے کھڑی وین کا انتظار کر رہی تھی جب چند قدم کے فاصلے پر ایک کار آ کر رکی تھی۔ اس نے بالکل سرسری سی نظر سامنے ڈالی، لیکن کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے شخص کو دیکھ کر اس کی نظریں پلٹنا بھول گئیں۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سامنے تھا۔ رمشا کو رتی بھر امید نہ تھی کہ وہ یہاں پہنچ جائے گا۔
مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے سنجیدہ انداز پر رمشا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بولے، مجھے تم سے جو بات کرنی ہے وہ یوں راستے میں کھڑے ہو کر نہیں ہو سکتی۔ اس سے کالج سے کی آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ کر کہا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ رمشا کو متذبذب دیکھ کر وہ بولا تو وہ سر جھکا کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بہت دیر تک سیدھی بیٹھی شیشے کے پار بھاگتی ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نبیل کی خاموشی سے الجھن ہونے لگی تھی، جو اسے بات کرنے کے لیے لایا تھا اور اب خاموش تھا۔ جب کافی وقت اسی خاموشی میں گزر گیا تو اس کی برداشت جواب دے گئی۔ آپ نے کوئی بات کرنی تھی؟ رمشا نے چہرہ گھما کر جتاتے ہوئے انداز میں نبیل کو دیکھا۔ تم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیوں کیا؟ نبیل نے سیدھا سوال کیا تھا۔ وہ بالکل حیران نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس سے اسی سوال کی توقع کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے اتنا تو مجھے حق ہے کہ میں اپنی شادی کے لیے ہاں یا نہ کہہ سکوں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اسے چونک کر نبیل کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات کافی سنجیدہ تھے، اور وہ جو کافی مطمئن بیٹھی تھی ایک دم گھبرا گئی۔ ہے حق، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے ریجیکٹ کیوں کیا؟ اس کے تند لہجے پر اس سے بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلے۔ میں نے آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا، صرف اتنا کہا ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہی پوچھ رہا ہوں، کیوں؟ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، اس کے بغیر تم نہیں جا سکتی۔ اس کے دھمکی آمیز انداز پر اسے غصے کے ساتھ رونا بھی آنے لگا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا، صرف جواب مانگ رہا ہوں۔ رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا، چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ کچھ دیر بعد اس نے نبیل کی آواز سنی۔ نہیں۔ وہ اسی طرح منہ موڑے بولی، تو کیا تمہیں میں پسند نہیں؟ اب کی بار رمشا نے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ جی، مجھے آپ پسند نہیں، آپ کے گھر والے، آپ کا گھر کا ماحول کچھ پسند نہیں۔ آپ کے گھر میں سعدیہ باجی کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے اس کے بعد بھی آپ توقع رکھتے ہیں کہ میں اس گھر کا حصہ بنوں گی؟ جس طرح ظرافت بھائی اور آپ کی بہنیں مل کر باجی کو ٹارچر کرتی ہیں، آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہو اور میں بھی احساس کمتری کا شکار ہو کر ذہنی مریض بن جاؤں؟ میں یہ نہیں کہوں گا تم نے جو کہا غلط ہے، بے شک ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن پہلے میں یہاں نہیں تھا۔ مجھے کینیڈا سے آئے چند ماہ ہوئے تھے۔ جو ہوا میں اسے بدل تو نہیں سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ رمشا نے سر کو جھٹکا دیا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ خیر، تم جو بھی کہو، میں صرف اتنا جانتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں اور مجھے بس تم سے ہی شادی کرنی ہے۔ اور رمشا نے اتنی حیرت سے نبیل کو دیکھا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ ابھی کچھ ماہ ہوئے تھے کہ وہ ملے تھے، ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں تھے، اور اسے یاد نہیں پڑتا کہ اس نے کبھی نبیل سے آرام سے مسکرا کر بات کی ہو۔ اس کے اتنے برے رویے کے باوجود وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ حیران نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ وہ کتنی ہی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر خود ہی نظریں ہٹا لیں۔ صرف ایک جملے کے بعد اس کے پاس جیسے کچھ کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس کی خاموشی پر نبیل نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ یوں سارا راستہ خاموشی میں کٹا۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی جب نبیل نے اسے پکارا تھا۔ میں نہیں جانتا رمشا تمہیں میری باتوں پر یقین ہے یا نہیں، لیکن میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے۔ تم ایک دفعہ نیوٹرل ہو کر میرے بارے میں سوچو۔ رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کار سے اتر گئی۔ کیا ہوا؟ آج دیر ہو گئی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر واش روم سے باہر آئی تو نمرا اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر بیٹھ گئی اور ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی کن پٹیوں کو دبانے لگی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ نمرا نے تشویش سے اسے دیکھا۔ بس سر میں درد ہے۔ کھانا کھاؤ، پھر چائے کے ساتھ ٹیبلٹ دیتی ہوں۔ تم رہنے دو، میں لے لوں گی۔ نمرا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہے رمشا، تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ رمشا نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھی اپنی ہمراز بہن کو دیکھا اور فیصلہ کن انداز میں گہرا سانس لیا۔ آج نبیل کالج آیا تھا۔ نمرا حیران تو ہوئی، لیکن کوئی بھی سوال کیے بغیر خاموشی سے رمشا کو دیکھتی رہی۔ اس نے کہا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر اب کے رمشا نے حیرت سے نمرا کو دیکھا۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ نمرا نے کندھے اچکا کر کہا۔ نمرا، محبت؟ وہ کیسے مجھ سے محبت کر سکتا ہے؟ میں نے تو کبھی اس سے اچھی طرح بات کرنا تو دور سے دیکھا تک نہیں۔ اس کے استجاب بھرے انداز پر نمرا کھل کر مسکرائی۔ یہی تو بات ہے رمشا، تم نے کبھی انہیں نہیں دیکھا۔ اگر کبھی غور سے ان کی آنکھوں میں دیکھتی تو تمہیں خود اندازہ ہو جاتا۔ رمشا نمرا کو دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی جیسے اسے جھٹلا رہی ہو۔ پتہ ہے، جب حمزہ پیدا ہوا تھا تو اسپتال میں تم اور نبیل بھائی ساتھ کھڑے اتنے اچھے لگ رہے تھے، میں نے دل سے دعا کی تھی تم دونوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری بھی کر دی۔ نبیل بھائی نے پرپوزل بھی بھجوایا، لیکن آخر میں نمرا نے برا سا منہ بنایا، لیکن رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ غائب دماغی سے سامنے لگی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔
وہ غصے سے سارے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ پہلا زاہدہ بیگم اس کے کمرے میں آئی تھی یہ کہنے کہ وہ رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں، وہ ان کے ساتھ چلے۔ اسے تفصیل سنے بغیر طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے جانے سے انکار کر دیا۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ اکیلی نہیں وسیم کے ساتھ جا رہی ہیں تو وہ کبھی بھی انکار نہ کرتی۔ وہ دونوں ماں بیٹا ایک ساتھ گئے تھے، پتہ نہیں راستے میں کیا کیا پٹیاں پڑھائی ہوں گی۔ یہ خیال اسے غصہ دلانے کو کافی تھا، اور زیادہ غصہ اسے وسیم پر آ رہا تھا۔ اس نے اسے بتانے کی زحمت تک نہیں کی۔ وہ ہاتھ مسلتی کتنی دیر گھڑی کو دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی۔ نمرا اور رمشا دونوں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ وہ دونوں کسی ڈرامے پر تبصرہ کرتے ہوئے اتنی مگن تھیں کہ اس کی وہاں موجودگی کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ اچھا ہے اس کا رشتہ ہو جائے اور یہ جائے، کینچی کی طرح تیز زبان ہے۔ ہنستی ہوئی رمشا کو دیکھ کر رخسانہ نے منہ بنایا اور پھر اس کی نظر نمرا پر ٹھہر گئی، ساتھ ہی زوال کی خواہش بھی ذہن میں آ گئی۔ آخر کیا ہے اس لڑکی میں؟ اس نے بغور نمرا کو دیکھا۔ بالکل سادہ ہی تو ہے اس کے ذہن میں، اور بہت سی لڑکیاں ہیں جو زوال میں دلچسپی رکھتی تھی، نمرا سے کئی درجہ حسین، طرح دار اور دولت مند۔ اس نے ایک بار پھر اسے دیکھا، اس کے نقوش خوبصورت ہے لیکن وہ تو رمشا کے بھی ہیں۔ ہاں، کچھ دیر بعد وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچی۔ اس کی معصومیت، اس کے چہرے پر ایک خاص نرمی اور ملاحت تھی جو اسے سب سے نمایاں کرتی تھی۔ وہ شاید یوں ہی کھڑی جائزہ لیتی رہتی، لیکن گاڑی کے مخصوص ہارن پر وہ چونکی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ وسیم جب کمرے میں داخل ہوا، وہ بازو آنکھوں پر رکھے لیٹی تھی۔ اب طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وسیم کے پوچھنے پر اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ آپ کو اپنی مصروفیت میں یاد رہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں؟ کیا مطلب؟ وسیم باتھ روم کی طرف جاتے جاتے رک گیا۔ مطلب یہ کہ آپ چلے گئے، جانے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ زحمت نہیں کی کہ مجھے بتا دیں، آپ نے ضروری نہیں سمجھا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ امی نے تم سے پوچھا تو تھا؟ ہاں، جس دل سے پوچھا تھا مجھے پتہ ہے، صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھے لے جانا نہیں چاہتی۔ وسیم کوئی جواب دیے بغیر باتھ روم میں چلا گیا۔ رخسانہ نے غصے سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا، مگر وسیم کے باہر آنے تک اپنا غصہ کنٹرول کر چکی تھی۔ کر آیا آپ لوگ؟ رمشا کی بات پکی؟ وسیم نے کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھا۔ ہم نمرا کے رشتے کے لیے گئے تھے۔ کیا؟ رخسانہ کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کس کے؟ ارے بابا نمرا کے۔ یہ نمرا کا رشتہ کہاں سے آ گیا؟ بات تو رمشا کی چل رہی تھی۔ ہاں، رمشا کی بھی چل رہی ہے۔ امی نے کل بتایا تھا ایک خاتون نمرا کا رشتہ لے کر آئی تھیں، ہسپتال میں نمرا سے ملی تھی، وہ امی کو اچھی لگیں۔ آج ہم ان کے گھر گئے تھے، کافی ویل آف فیملی ہے، ایک ہی بیٹا ہے، ان کا اپنا بزنس ہے، مجھے تو وہ لوگ بہت پسند آئے ہیں، اس لیے تو امی نے تمہیں بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ رخسانہ کو تو جیسے مرچیں سی لگ گئی تھیں۔ سب کچھ آپ دونوں بالا ہی بالا طے کرائے، نہ کچھ بتایا نہ کچھ پوچھا۔ اب بھی بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ شادی والے دن بتاتے۔ اس کے تیش بھرے انداز کو وسیم نے حیرت سے دیکھا۔ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ رمشا کی دفعہ تم نے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے ہی امی سے کہا تھا کہ تمہیں بعد میں بتا دیں گے۔ رخسانہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کر ڈالے۔ اسے واقعی وسیم کے علاوہ گھر کے لوگوں اور ان کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن بات یہاں نمرا کی تھی، اس کے بھائی کی پسند کی۔ وہ بھائی جو اکلوتا تھا، اس کا میکا، اس کا مال، اور اسے ناراض کرنے کا وہ رسک بھی نہیں لے سکتی تھی۔ وسیم کی جتنی تنخواہ تھی اس میں تو بس گھر ہی چلتا تھا، اس کے خرچے، اس کے نخرے تو زوال ہی اٹھا رہا تھا، اور اس کی ضدی طبیعت سے بھی وہ واقف تھی۔ اگر زوال نے نمرا کا نام لیا تھا تو ضرور بات پسند سے زیادہ تھی۔ اس نے تو اس لیے گھر میں بات نہیں کی تھی کہ رمشا بڑی تھی۔ ابھی رمشا کی بات کہیں طے نہیں ہوتی تو نمرا کا کیا ذکر، لیکن کیا پتا تھا کہ اندر ہی اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اس نے نظر گھما کر وسیم کو دیکھا جو بیڈ پر نیم دراز ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ پریشانی سے زوال کے بارے میں سوچنے لگی۔ رمشا کو دیکھ کر سعدیہ پہلے حیران ہوئی، پھر ایک دم خوش ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ یوں اچانک اس سے الگ ہو کر سعدیہ نے پوچھا، کیوں؟ مجھے دیکھ کر آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ مصنوعی ناراضی سے بولی تو سعدیہ نے پھر اسے گلے لگا لیا۔ ارے پاگل، خوشی؟ اتنا اچھا لگ رہا ہے تمہیں دیکھ کر، تم سے کل بات ہوئی تھی لیکن تم نے آنے کا ذکر نہیں کیا، سوچا آپ کو سرپرائز دوں گی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے رمشا نے کہا۔ بڑا اچھا کیا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئیں جہاں سعدیہ کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کے سلام کے جواب میں انہوں نے اسے خود سے لپٹا کر بڑے والہانہ انداز میں پیار کیا۔ رمشا کتنی دیر تک تو حیرت کے مارے ہل ہی نہیں سکی۔ یہی سعدیہ کی ساس تھی جن کے ماتھے کے بل ان کی آمد پر صاف دیکھے جا سکتے تھے، اور آج اتنا پیار۔ اکیلی آئی ہو بیٹا؟ جی، وسیم بھائی چھوڑ کے گئے ہیں۔ اچھا، اور گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ جی۔ اس کے جواب پر سعدیہ کو دیکھا جو پھل اس کے قریب اس کے آگے رکھ رہی تھی۔ سعدیہ، بہن کو اپنے کمرے میں لے جاؤ اور وہاں آرام سے بیٹھ کر باتیں کرو۔ یہ دوسرا انقلاب تھا، ورنہ پہلے تو سعدیہ کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ اسی حیرانی کے ساتھ سعدیہ کے کمرے میں چلی آئی۔ باجی، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کی ساس اور اتنی مہربان؟ اس کی حیرانی پر سعدیہ ہنس پڑی۔ ہاں، بس نبیل کی وجہ سے ہے۔ اچھا، بہت ہلکا سا اس کے منہ سے نکلا۔ اچھا، یاد آیا، تم نے اس رشتے سے انکار کیوں کیا؟ اتنے اچھے لوگ تھے، پتہ ہے امی کو کتنا افسوس ہے۔ ایسے ہی
सादिया ने आंखें फैला कर उसे देखा। तुम्हें पता है अच्छे रिश्ते कितनी मुश्किल से मिलते हैं, और तुमने ऐसे ही कहकर कितने अच्छे रिश्ते को ठुकरा दिया। बाजी प्लीज़, अब वो उकताकर बोली। इसी बहस से तंग आकर मैं आपके पास आई थी और आप भी वही किस्सा लेकर बैठ गई। उसके जवाब पर सादिया खामोशी से उसका चेहरा देखने लगी। इतने अच्छे रिश्ते से इनकार के पीछे कोई तो वजह होगी। सादिया के जताते हुए अंदाज पर बेडशीट के डिज़ाइन पर चलती उसकी उंगली लम्हा भर के लिए रुक सी गई। मैं तुम्हारी बहन हूँ, अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। रिमशा ने नज़र उठाकर सादिया का चेहरा देखा। पता नहीं बाजी, मैं खुद नहीं जानती क्यों किया, वो बेबसी से बोली। लेकिन मैं समझ गई हूँ अब कि सादिया मुस्कुरा कर बोली। रिमशा ने चौंक कर उसे देखा। क्या? कुछ नहीं, तुम ये बताओ जो निम्रा के लिए रिश्ता आया है वो कैसा है? अच्छे लोग हैं, कुदसी आंटी से पहले भी मिल चुकी हूँ। अच्छा, कहाँ? सादिया ने हैरान होकर पूछा। जवाबन रिमशा ने निम्रा की मदद लेने से लेकर उनके घर जाने तक का सारा अहवाल सुना डाला। सारी बात सुनकर सादिया हंस पड़ी। अपनी निम्रा शुरू से ही पगली है, लेकिन जो हुआ उसे किस्मत कहते हैं। निम्रा खुश है? सादिया के पूछने पर रिमशा खुलकर मुस्कुराई। और वो रुखसाना कैसी है? रिमशा ने गहरा सांस लिया। वो भी ठीक है, आजकल कुछ अमन है, शायद उन्हें कोई इशू नहीं मिल रहा जिसको बढ़ा चढ़ाकर भाई के कान भरें। उसे उसके हाल पे छोड़ दो और उसके लिए हिदायत की दुआ करो। अल्लाह ताला अच्छे अच्छों को सीधा कर देते हैं। मेरे ससुराल वालों की मिसाल तुम्हारे सामने है। सादिया के कहने पर रिमशा मुस्कुरा दी। तभी दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर दोनों ने मुड़ कर देखा। भाभी हमज़ा नबील बोलता हुआ अंदर आया और रिमशा पर नज़र पड़ते ही पलटने लगा। अरे नबील आओ, उसे मुड़ता देकर सादिया जल्दी से बोली। वो मैं हमज़ा को लेने आया था। हाँ ले जाओ, सादिया ने हमज़ा को उठाते हुए कहा, और उस दौरान वो मुसलसल सर झुकाए अपने पैरों को देखने में मसरूफ़ थी। ना उसने नबील को सलाम किया था, ना नबील ने उसे मुखातिब किया। ज़बरदस्ती जगाए जाने पर हमज़ा गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। नबील ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। बैठो नबील, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, मुझे रिमशा के लिए भी चाय बनानी है, तुम्हारे लिए भी बना दूँगी, तुम अभी आए हो ना, कहकर सादिया बाहर निकल गई और कमरे में वो दोनों रह गए। मुसलसल खामोशी पर उसने नज़रें उठाकर नबील को देखा। वो उसे ही देख रहा था। रिमशा ने अपनी नज़रें उस पर से हटाकर अपने पाँव पर टिका दी। कितने ही पल खामोशी से गुजर के उसे अब उलझन होने लगी। ये कुछ कहता क्यों नहीं, उसने दांत पीसते हुए सोचा। उसी वक्त सादिया ट्रॉली धकेलते अंदर दाखिल हुई। अरे तुम दोनों इतने खामोश क्यों बैठे हो? सादिया के मुस्कुरा के पूछने पर भी उन दोनों के ज़ावियों में कोई तब्दीली नहीं आई। नबील, तुम्हें एक ज़हमत देनी थी। जी, वो चाय का कप उठाते हुए बोला। मुझे और रिमशा को शॉपिंग पर जाना है, अगर तुम हमें ड्रॉप कर दो। शॉपिंग? वो मंगनी की शॉपिंग करनी है ना? मंगनी? उसने दोहराने के साथ एक गुस्सीली नज़र रिमशा पर डाली। बहुत मुबारक हो उसके तंज़िया अंदाज पर। रिमशा ने बड़ी खामोश नज़र उस पर डाली। अरे रिमशा की नहीं, निम्रा की मंगनी। और वो जो इनके लिए प्रपोज़ल आया हुआ था, वो पता नहीं क्या जानना चाहता था। हाँ, वो रिमशा ने मना कर दिया। मैं अभी थोड़ी देर पहले से यही पूछ रही थी। यहाँ तुम शादी से मना कर देते हो, वहाँ रिमशा मना कर देती है। अजीब हो तुम दोनों। सादिया के मानी खेज बात कहने पर उन दोनों की नज़रें बैक वक्त एक दूसरे की तरफ उठी। उन दोनों को कुछ कहना नहीं पड़ा था, आंखों ने जैसे सब वाजे कर दिया। सादिया ने बगौर दोनों की शक्लें देखी थी। नबील, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं, मैं हमज़ा को अम्मी को दे आती हूँ। वो उठकर बाहर निकल गई तो रिमशा भी खड़ी हो गई। तुमने उस प्रपोज़ल को मना क्यों किया? और रिमशा के बिल्कुल सामने खड़े होकर पूछ रहा था, जबकि होंठों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट थी। मेरी मर्ज़ी, वो नज़रें चुराते हुए बोली। क्योंकि उसकी जताती हुई मुस्कुराहट से वो अच्छी खासी कंफ्यूज हो गई थी। रिमशा वो उसकी साइड से होती बाहर जाने लगी थी जब उसकी आवाज़ पर रुक गई। मैं अम्मी और भाभी को भेजूँगा, मुझे यकीन है अब तुम इनकार नहीं करोगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इनकार नहीं करूँगी? अब कि वो खुलकर मुस्कुराया। इसका जवाब तुम अपने आप से पूछना, उसने धीरे से कहा और बाहर निकल गया। रिमशा खुलकर मुस्कुरा दी। नबील के एक इज़हार मोहब्बत ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो ना सिर्फ उससे मोहब्बत करता है बल्कि इज़्ज़त भी करता है, और सबसे बढ़कर ये कि उसे यकीन हो चला था कि वो उसकी इज़्ज़त करवा भी सकता है। नबील पर किसी और को फोके देना निरी बेवकूफ़ी थी। आज सादिया के घर जाकर उसकी थोड़ी बहुत कशमकश भी ख़त्म हो चुकी थी। रुखसाना, क्या हो गया है? वसीम के तीसरी दफ़ा पुकारने पर वो झुंझलाती हुई अंदर आई थी। कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, ज़बार का फ़ोन है, और फ़ोन की तरफ बढ़ते उसके कदम रुक गए। अरे भाई पकड़ो, इतनी दूर से कॉल कर रहा है। रुखसाना ने मरे अंदाज में फ़ोन थामा। हेलो सिस्टर, कैसी हो? ठीक हो, तुम सुनाओ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ दिनों तक आ रहा हूँ, सोचा तुमसे पूछ लूँ किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। उसके इनकार पर वो कहका लगाकर हंस पड़ा। पहली दफ़ा तुमने ना की है। खैर ये बताओ वो कैसी है? कौन? रुखसाना ने दसदीदा नज़रों से वसीम को देखा जो डायरी पर झुका पता नहीं कौन से हिसाब किताब में मसरूफ़ था।
ارے تمہاری ناند اور اپنی ہونے والی بیوی کا پوچھ رہا ہوں، جواباً وہ چہکتے ہوئے انداز میں بولا، مگر اس کے سپاٹ سے جواب پر وہ قدرے غصے سے بولا، تم نے ابھی گھر میں بات نہیں کی؟ نہیں کیوں؟ اب کہ اس کے لہجے میں ہلکا ہلکا غصہ تھا۔ کر لوں گی، وہ جھنجھلا کر بولی، ٹھیک ہے جلدی کرنا، کیونکہ میں نے اس کے لیے ڈائمنڈ رنگ لی ہے اور اس کو پہنانے کے لیے بے چین ہوئی۔ رخسانہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور اس کی خاموشی کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھا۔ ہنس کر بولا، جیلس مت ہو، تمہارے لیے بھی سیٹ لیا ہے۔ آخر میری بہن کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی خوشی ملنے والی ہے، اگر تم وسیم سے شادی نہ کرتی تو مجھے میری محبت کیسے ملتی؟ آخر میں وہ کہا لگا کر بولا تو رخسانہ کی پیشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ اوکے رکھتا ہوں، اللہ حافظ۔ شکر تھا اس نے خود ہی فون بند کر دیا، ورنہ اس کی اتنی خوشی محسوس کر کے رخسانہ کو آنے والے وقت سے خوف آ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک موبائل ہاتھ میں لیے گمسم بیٹھی رہی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وسیم کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کہا زبان نے؟ وسیم کے پوچھنے پر اس نے اسی گمسم انداز میں سر نفی میں ہلا کر الٹا اس سے سوال کر دیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ رخسانہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑی ڈائری کی طرف دیکھا تو پوچھا، حساب لگا رہا ہوں نمرا کی منگنی میں ہونے والے خرچے کا، اتنا ہی رمشا کا بھی ہوگا، صرف منگنی پر لاکھوں کا خرچہ آ رہا ہے، سوچ رہا ہوں شادی پہ کیا بنے گا۔ وہ پریشانی سے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا بولا۔ تب ہی رخسانہ کے دماغ میں خیال آیا، غیروں میں شادی کریں گے تو ناخن چھڑکنے کے لیے لاکھوں تو خرچ کرنے ہی پڑیں گے، اسی لیے تو اپنے اپنے ہوتے ہیں، دو جوڑے کپڑوں میں بھی خوشی خوشی اپنانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ اس کے چہرے پہ واقعی نہ سمجھنے والی کیفیت تھی۔ اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے؟ اگر ہم نمرا کی شادی زوار سے کر دیتے ہیں تو خرچہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ کو تو پتہ ہے زوار کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، دل کا بھی کتنا سخی اور پھر آپ کا دیکھا بھالا بھی ہے۔ وسیم کے چہرے پہ تذبذب کی کیفیت دیکھ کر مزید بولی، اور یہ میری بھی خواہش ہے اور زوار کی بھی، ہمیں نمرا بہت پسند ہے۔ میں تو آپ سے آنٹی سے بات کرنے والی تھی، لیکن آپ لوگ چھپ چھپاتے سب طے کر آئے، مجھے بتایا بھی نہیں، وہ روٹھے انداز میں بولی تو وسیم پرسوچ انداز میں ڈائری کے صفحے پلٹنے لگا۔ اب ایسے خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب دے مجھے۔ رخسانہ، تم نے مجھے عجیب مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ کیوں؟ اس میں مصیبت کی کیا بات ہے؟ آپ کو کوئی اعتراض ہے میرے بھائی پر؟ آپ کے رخسانہ کے ماتھے پر بل ڈال کر غصے سے بولی۔ وسیم گڑبڑا گیا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھے تو زوار پسند ہے، بلکہ اچھا ہی ہوگا اگر ایسا ہو جائے، لیکن بات امی کی ہے، امی کو وہ لوگ پسند ہے اور تقریباً بات بھی طے ہو چکی ہے، صرف بات ہوئی ہے، منگنی نہیں ہوئی، اور اگر منگنی بھی ہوئی ہوتی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لوگوں کی منگنیاں ٹوٹتی نہیں ہیں کیا؟ اور جہاں تک آنٹی کی بات ہے، اگر آپ آنٹی سے کہیں گے تو وہ ضرور مان جائیں گی۔ اب کہ وسیم کچھ نہیں بولا تھا۔ ریسیور رکھتے ہی اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، لیکن جوں ہی اس نے آنکھیں کھولی اسے جھٹکا لگا۔ بالکل سامنے رخسانہ بھابھی کھڑی مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس کا فون تھا؟ وہ رانگ نمبر تھا، ہاتھ مسلتے نمرا بمشکل بولی تو رخسانہ کے چہرے پر بڑی طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ کیسا رانگ نمبر تھا جس سے تم پچھلے 15 منٹ سے بات کر رہی تھی؟ نمرا نے تھوک نگل کر سر جھکا دیا۔ کوئی بہانہ نہیں سوجا تھا۔ وہ ان کی چبھتی ہوئی نظروں سے بچنے کے لیے تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے معیز سے بات کرتے ہوئے وہ جس سرشاری میں مبتلا تھی وہ یکدم غائب ہو گئی تھی۔ اب بس حواسوں پر رخسانہ بھابھی کی آر پار ہوتی نظریں سوار تھیں۔ وسیم پریشانی اور گھبراہٹ کے ساتھ الماری سے کپڑے نکالتی رخسانہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو ریحانہ؟ رخسانہ نے ایک غصیلی نظر وسیم پر ڈالی اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وسیم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کپڑے چھین لیے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا کر رہی ہو تم؟ پیکنگ کر رہی ہوں۔ رخسانہ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، اتنی سی بات پر کوئی ناراض ہو کر جاتا ہے؟ رخسانہ نے غصے سے وسیم کو دیکھا۔ اتنی سی بات نہیں ہے، میرے بھائی کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے آپ نے، یہ میرے بھائی کی نہیں میری بھی بے عزتی ہے۔ امی نے انکار نہیں کیا، نمرا کی مرضی نہیں تھی دراصل۔ وہ کپڑے بیگ میں رکھتا رخسانہ کا ہاتھ رک گیا۔ اوہ، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ کی بہن کی مرضی نہیں ہوگی، یہ رشتہ جس طرح آیا تھا مجھے تو تب بھی شک ہوا تھا، یوں ہی کوئی سڑک پر ملنے کے بعد منہ اٹھا کر رشتہ نہیں لے آتا۔ میں نے خود اپنے گناہگار کانوں سے آپ کی بہن کو فون پر رومانس کرتے سنا ہے، یہاں آپ کی والدہ نے کوئی لیکچر نہیں دیا ہوگا۔ جب آپ نے مجھ سے شادی کی تھی رمشا اور آنٹی نے کتنی باتیں سنائی تھی، اب انہیں نظر نہیں آ رہا ان کی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے؟ رخسانہ، وسیم غصے سے بولا، چلائیں مت، آپ سے زیادہ اونچی آواز میں بات کر سکتی ہوں۔ اس نے بیگ کی زپ بند کی اور بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ باہر نکلی تو زاہدہ دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی۔ بیٹا، یوں ناراض ہو کر کوئی اپنا گھر چھوڑ کر جاتا ہے؟ یہ میرا گھر نہیں ہے اور کبھی اس گھر کے لوگوں نے مجھے اپنا سمجھا بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں رخسانہ، میں نے کبھی تمہیں رمشا اور نمرا سے الگ نہیں سمجھا۔ اگر ایسا ہوتا آنٹی تو آپ کبھی زوار کے رشتے سے انکار نہ کرتی، کیا برائی ہے اس میں؟ یہی کہ وہ میرا بھائی ہے۔ نہیں بیٹا، زاہدہ نے پیار سے اس کا بازو تھاما۔ تو پھر انکار کی وجہ؟ اب کہ زاہدہ نے بے بسی سے وسیم کو دیکھا جو نظریں چرا گیا تھا۔
वो तो कब से खामोशी से सुनती। रिमशा जाहिदा के पहलू में आ खड़ी हो गई। भाभी, ये रिश्ते दिल की आमादगी से तय होते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। अगर हम निम्रा का रिश्ता मोइज से तय कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम ज़वार को बुरा कह रहे हैं। तुम लोग क्या समझते हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, और जिसकी दिली आमादगी से ये रिश्ता हो रहा है वो भी मुझे पता है। रुखसाना ने एक तंज़िया नज़र किचन के दरवाजे पर खड़ी निम्रा पर डाली और बैग घसीटती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो रुखसाना रिमोट हाथ में लिए टीवी की तरफ मतवज्जा थी। तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले तुम सो रहे थे। सब ठीक है? रुखसाना ने चौंक कर उसे देखा। हाँ, सब ठीक है। अच्छा, मगर ये बैग? उसने बैग की तरफ इशारा करके रुखसाना को देखा। मेरा है, रहने आई हूँ। अब के ज़वार पूरी तरह उसकी तरफ घूम गया। तुम्हारी वसीम से कोई लड़ाई हुई है? मैंने तुम्हारा प्रपोज़ल दिया था, उन्होंने मना कर दिया। वो कुछ देर खामोश रहा। वसीम ने मना किया है? ज़वार के पूछने पर उसने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, निम्रा ने मुझे किसी ने बताया कि उसका प्रपोज़ल आया है। वसीम और आंटी जाकर पसंद भी कर आए हैं। जब वसीम ने मुझे बताया तो मैंने तुम्हारा जिक्र किया। उन्होंने तो कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन निम्रा ने इतना कहकर वो रुक गई। वो तो मुझे बाद में पता चला कि जो रिश्ता हो रहा, निम्रा पहले से उस लड़के को जानती है और उस लड़के की पसंद पर ये रिश्ता आया है। फ़ोन पर बातें होती हैं और तुम उसकी मासूमियत पर फ़िदा थे। रुखसाना ने तंज़िया नज़र ज़वार के स्याह पड़ते चेहरे पर डाली और फिर उसके चेहरे के तासुरात पर उसे खुद ही अपने तंज़िया लहजे का एहसास हुआ तो उठकर उसके करीब आ गई। ज़वार, प्लीज़ तुम अपना दिल बुरा ना करो, मैं तो पहले भी उस हक़ में नहीं थी। तुम ही कुर्बान हुए जा रहे थे उसकी मासूमियत पर। देख ली उसकी मासूमियत, खुद ही अपने लिए लड़का भी पसंद कर लिया। खैर, दफ़ा करो। मैं उससे ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था, ना पिछली दफ़ा की तरह गुस्सा किया, बस खामोशी से पलट गया था। रिमशा, ये देखो कैसा है। निम्रा ने रैक से काही रंग का काम वाला फ़्रॉक निकालकर उसे दिखाया। ज़बरदस्त। रिमशा को वो पहली नज़र में अच्छा लगा था। नबील भाई को भी दिखा दो, अगर उन्हें पसंद आता है तो फ़ाइनल कर दो। और खुदा का वास्ता है अब कुछ ले लो, 6 घंटे से ख़वार हो रहे हैं और तुम्हें एक ड्रेस भी पसंद नहीं आया। मेरा निकाह है, कोई मजाक नहीं। रिमशा ने मुस्कुराकर उसका फूला हुआ चेहरा देखा। सुनो, मैंने भी अभी शॉपिंग करनी है और दूसरा मुझे भूख भी लगी है। अच्छा बाबा, तुम कर लो अपनी शॉपिंग और करके यहाँ आ जाना, फिर कुछ खाते हैं, ओके? वो सर हिलाकर दूसरे सेक्शन में आ गई। वो रैक में लटके कपड़ों को उलट पलट कर रही थी। रॉयल ब्लू शिफॉन के फ़्रॉक पर उसका हाथ ठहर गया। ये रंग तुम पर सूट करेगा। वो बहुत गौर से फ़्रॉक को देख रही थी जब अपने पीछे आती आवाज़ पर उसने चौंक कर पीछे देखा और ज़वार को देखकर वो हैरान रह गई। उसकी हैरत पर वो खुलकर मुस्कुराया। कैसी हो? निम्रा ने कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर सूट दोबारा हैंग कर दिया। क्यों, सूट पसंद नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, तुम पर तो सभी रंग अच्छे लगते हैं। ये देखो। उसने रैक से एक गुलाबी सूट निकालकर उसके सामने किया। निम्रा ने एक नज़र सूट पर डालकर कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन अगले कदम पर उसे रुकना पड़ा। उसका बाजू ज़वार के हाथ में था। उसकी जुर्रत पर वो परेशानी से उसे देखने लगी, जो गुस्से से उसे देख रहा था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाथ छोड़े मेरा, उसने अपना हाथ खींचते हुए कहा, मगर वो मज़ीद उसके करीब आ गया तो उसने हरासा होकर इर्द गिर्द किसी को मदद के लिए तलाश किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डर क्यों रही हो? तुम्हें खा तो नहीं जाऊँगा, और जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेती तुम यहाँ से नहीं जा सकती। निम्रा जो उससे बाजू छुड़वाने के लिए ज़ोर लगा रही थी रुक गई, क्योंकि उसके अंदाज़ बता रहे थे कि वो वाकई उसे जाने नहीं देगा। अपनी बेबसी पर उसकी आंख में आंसू आ गए थे। गुड, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके साकित हो जाने पर वो मुस्कुरा कर बोला, सुना है मुझसे शादी करने से तुमने इनकार किया है? वो तुम पर जोर देकर बोला तो निम्रा सर झुकाए अपने पैरों को देख रही थी। दसदीदा नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। ना जाने सब लोग कहाँ चले गए थे। अपने बाजू पर उसके हाथ का लम्स उसे बुरी तरह चुभ रहा था। उसने एक बार फिर बेचैन होकर अपना बाजू खींचा। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। वो उसके बाजू पर अपना हाथ का दबाव बढ़ाते हुए बोला, अगर तुमने इस वजह से इनकार किया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं तो भी ठीक है। तुम्हारी नापसंदीदगी भी सर आंखों पर, मेरे लिए मेरी पसंदीदगी काफ़ी है। चूँकि तुम एक मशरकी लड़की हो तो शादी के बाद खुद ब खुद मुझे पसंद करने लगोगी, है ना? वो थोड़ा सा झुककर उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगा। मुझे जाना है, वो रोहासी होकर बोली। बात सुनो निम्रा, वो एकदम इतनी संजीदगी से बोला कि वो सब भूलकर उसका चेहरा देखने लगी। मैं तुम्हें अब से नहीं तब से पसंद करता हूँ जब पहली बार तुम्हें देखा था। कहा इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से अपनाना चाहता था। वो सब जो कुछ तुम्हारे लिए सोचता हूँ वो शादी के बाद बताना चाहता था। मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं उसे हासिल कर लेता हूँ। मैं चाहता तो तुम्हें भी हासिल कर सकता था, लेकिन तुम्हें पाना चाहता था तुम्हारी मर्ज़ी से। इतना इंतज़ार मैंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए किया, और तुमने क्या किया? अब के उसका बाजू उसे छोड़कर उसे कंधों से थाम लिया। तुम अगर इस वजह से इनकार करती कि मैं
تمہیں میں اچھا نہیں لگتا تو مجھے بالکل برا نہیں لگتا، لیکن تم نے کسی اور کو مجھ پر ترجیح دی، تمہیں کوئی اور اچھا لگتا ہے، یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ اور یہ جو تمہارا چہرہ ہے نا، اس نے ایک ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پکڑی، اس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اگر اس چہرے کو دیکھنے کا حق کسی اور کو دو گی تو یہ میری برداشت سے باہر ہوگا۔ زوار نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیا تھا، لیکن وہ تو جیسے منجمد ہو کے رہ گئی تھی۔ زوار نے گہری نظر اس کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالی۔ میں کبھی بھی تم سے اس طرح بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ ایک دم اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی سانسیں اسے اپنے ماتھے پر محسوس ہونے لگی، لیکن ڈر نے اس کے حواس اس طرح سلب کر لیے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ اس نے اس کے بازو کو حرکت میں آتے دیکھ کر اور پھر پیچھے ریک پہ لگا وہ گلابی سوٹ اس کے سامنے تھا۔ چلو، وہ اس کا بازو پکڑ کر بولا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے چل پڑی۔ تھینکس فار یور کوآپریشن۔ باہر نکلتے ہی اس نے سیلز مین سے کہا اور 1000 کا نوٹ اسے تھمایا۔ نمرا نے چونک کر پہلے زوار کو اور پھر اس سیلز مین کو دیکھا۔ اب اسے سمجھ میں آئی تھی کہ اتنی بڑی شاپ ہونے کے باوجود کوئی کیوں وہاں نہیں آیا تھا۔ اس نے آنکھ میں آنے والے آنسو کو روکنے کے لیے نچلا ہونٹ سختی سے دانتوں تلے دبایا۔ سر، میرے لائق کوئی اور خدمت؟ وہ 1000 کا نوٹ تھامے زوار سے پوچھ رہا تھا۔ بس یہ سوٹ پیک کروا دیں، اس نے گلابی سوٹ اسے تھماتے ہوئے کہا۔ رمشا پیچھے سے رمشا کی آواز پر وہ دونوں تیزی سے مڑے تھے۔ کہاں تھے تم؟ ڈھونڈ کر پریشان ہو گئے ہم لوگ۔ وہ واقعی اتنی پریشان تھی کہ اسے نمرا کے ساتھ کھڑا زوار نظر نہیں آیا تھا، اور کب سے ضبط کرتی نمرا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ رمشا کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ پریشان رمشا حیران بھی ہو گئی تھی۔ نمرا، کیا ہوا؟ وہ اس کی پشت سہلاتے ہوئے بولی۔ تب ہی اس کی نظر زوار پر پڑی۔ السلام علیکم۔ وہ مسکرا کر بولا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے نمرا کا بی پی لو ہو گیا ہے، میں شاپنگ کرنے آیا تھا، یہاں سے گزرا تو نمرا پر نظر پڑی، میں ابھی حال احوال پوچھ رہا تھا کہ تم آ گئی۔ اتنے بڑے جھوٹ پر نمرا نے روتے روتے ناراض نظر اس پر ڈالی تو وہ نبیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور بھی نبیل، بہت مبارک ہو، عنقریب شادی شدہ ہونے والے ہو، اور خوش قسمت ہو کہ جسے چاہا اسے پا لیا۔ اس کی بات پہ نبیل بے ساختہ مسکرا دیا، اور رمشا بھی مسکرا دی تھی، جبکہ رمشا کے ساتھ لگی نمرا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مجھے لگتا ہے واقعی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نبیل نے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر کہا۔ گرمی بھی تو بہت ہے، رمشا بھی اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اتفاق کیا۔ چلے میں آپ کو چھوڑ دوں؟ نہیں زوار، تھینک یو، نبیل ہمیں ڈراپ کر دیں گے۔ رمشا کے کہنے پر وہ کندھے جھکا کر ان کے ساتھ چلنے لگا۔ ہیلو، وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے جب قریب سے آواز سن کر رک گئے۔ موئز کو دیکھ کر جہاں وہ سب حیران ہوئے تھے، وہیں نمرا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے رمشا سے پوچھنے کے بعد نمرا کو دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آنٹی کیسی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ؟ وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا، زوار کو دیکھ کر چونک کر خاموش ہو گیا۔ ان تینوں نے اس کا چونکنا نوٹ کیا تھا۔ رمشا نے مڑ کر زوار کو دیکھا، اس کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات تھے۔ آپ دونوں جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ بہت اچھی طرح، رمشا کے پوچھنے پر زوار زور دے کر بولا۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ موئز ایک دم بھوکلا کر مزید بات کیے بغیر مڑ گیا۔ یہ کون تھا؟ نبیل نے کچھ حیرت سے اس کی بھوکلاہٹ دیکھی۔ یہ موئز تھا، بتایا تھا نا آپ کو، نمرا کے لیے اس کا پرپوزل آیا ہوا ہے۔ اب کے زوار نے چونک کر رمشا کو دیکھا اور اس کے بعد نمرا کو، جو اسی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے موئز گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی کب سے چھت پر چلتے پنکھے کو گھور رہی تھی۔ دوپہر کے مناظر پوری جزیات کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اسے رہ کر اپنی بزدلی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں اس کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی؟ کیا ضرورت تھی اس کی بکواس سننے کی؟ اور پھر اس کی دھمکی۔ اس نے بے اختیار اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھک لیا، تبھی اس کے تکیے کے نیچے پڑا موبائل بج اٹھا۔ اس نے بڑی بیزاری سے موبائل نکال کر نمبر دیکھا، مگر نمبر دیکھ کر اس کی بیزاری ہوا ہو گئی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ دوسری طرف اس نے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہوں۔ اچھا، تمہاری آواز سے تو نہیں لگ رہا، اور دوپہر کو جب مال میں ملا تھا تو تب بھی تم مجھے ٹھیک نہیں لگی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ آپ وہاں سے اتنی جلدی کیوں چلے گئے تھے؟ یاد آنے پر اس نے شکوہ کیا۔ تو کیا کرتا، تم پوری فوج کے ساتھ باہر نکلی تھی؟ میں تو سمجھا تھا اکیلی آؤ گی، تھوڑی دیر ساتھ بیٹھیں گے، کچھ دل کی باتیں تمہیں سناؤں گا۔ لیکن اس کے افسوس بھرے انداز پر نمرا کو بھی افسوس ہوا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ وہ آدمی کون تھا؟ اس کا ذکر کرتے ہوئے نمرا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ بھابھی کے بھائی ہیں۔ ہوں، صرف بھابھی کے بھائی یا کچھ اور بھی؟ نمرا کو اس کا لہجہ عجیب لگا۔ آپ دونوں کو دیکھ کر تو لگا تھا کہ آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہاں، جانتے تو ہیں، بہت اچھی طرح سے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ چھوڑو، بس یہ شخص مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اور نمرا نے پوری طرح اس سے اتفاق کیا۔ وہ ہے ہی اس قابل کہ اس کو برا سمجھا جائے۔ کیوں؟ اب کے موئز کی آواز میں تجسس تھا۔ نمرا نے گہری سانس لی۔ دراصل ان کا پرپوزل آیا تھا میرے لیے، اور بھائی چاہتے ہیں کہ ان سے میں شادی کر لوں۔ تو کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ بالکل نہیں، وہ قطعی انداز میں بولی۔ وہ شخص سخت ناپسند ہے مجھے۔ اور میں؟ اب کی دوسری طرف سے مسکرا کر پوچھا گیا۔
निम्रा कोई जवाब दिए बगैर मुस्कुरा दी। मुझसे शादी करोगी ना? जी। वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अब इस बात पर कायम रहना और कैसे भी हालात हो तुमने पीछे नहीं हटना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कैसे भी हालात? उसने परेशानी से दोहराया। हाँ, मैंने अभी तुम्हें बताया ना, मैं ज़वार को जानता हूँ, वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है और मुझे नुकसान पहुँचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगा। हो सकता है वो तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मेरे खिलाफ करने के लिए गलत बातें करे, लेकिन तुम उसका यकीन मत करना। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना निम्रा? जी। उसके पूछने पर वो उलझे हुए अंदाज में बोली, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। अगर तुम्हारे घर वाले ना माने तो तुम्हें मुझसे कोर्ट मैरिज करनी होगी। निम्रा के सर पर धमाका हुआ था। इसकी नौबत नहीं आएगी, ना ही आए तो अच्छा है। अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरा साथ दोगी ना? उसने बमुश्किल इस बात में जवाब दिया। आई लव यू। उसकी भारी आवाज़ पर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो उलझ गई। दरवाज़ा खुलने पर उसे तेज़ी से सेलफोन तकिए के नीचे रखा और करवट बदल कर लेट गई। वो उस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी। रुखसाना जब अंदर दाखिल हुई तो वो बेचैनी से सारे कमरे में चकराता फिर रहा था। ज़वार उससे चौंक कर रुखसाना को देखा। तुम सोए नहीं अभी तक? लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर फिर चक्कर लगाने लगा। रुखसाना ने गौर से उसका चेहरा देखा जो काफ़ी परेशान लग रहा था। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ पूछती उसका मोबाइल बज उठा। ये नंबर कन्फर्म है? वो दूसरी तरफ से पूछ रहा था। ओके थैंक्स। उसने फ़ोन बंद करके जल्दी से दूसरा नंबर मिलाया। अब वो फ़ोन कान से लगाए शायद दूसरी तरफ से फ़ोन उठाए जाने का इंतज़ार कर रहा था, जबकि रुखसाना मुसलसल उलझी नज़रों से उसे देख रही थी। ज़वार बात कर रहा हूँ। उसके तारुफ करवाने पर दूसरी तरफ से कह सुनाई दिया। बताने की ज़रूरत नहीं, मैं पहचान गया हूँ और तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। उसके जताते हुए अंदाज़ पर ज़वार के होंठ भींच गए थे। बोलो, क्यों फ़ोन किया है? निम्रा से दूर रहो। वो एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोला तो मोइज़ हंस पड़ा। क्यों? इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, वो तंज़िया अंदाज में बोला। तुम्हें जितनी तकलीफ़ हो रही है मालूम होता है बात कुछ और है। बड़ी हैरत हो रही है। ज़वार शाह को मोहब्बत होगी, वो भी ऐसी लड़की से जो ज़वार से मोहब्बत नहीं करती बल्कि ज़वार शाह के सबसे बड़े दुश्मन से शादी करना चाहती है। बकवास बंद करो अपनी। वो एकदम चीख उठा। और चीखो ज़वार शाह, बड़ा सुकून मिल रहा है तुम्हारी चीख सुनकर। मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, निम्रा से दूर रहो वरना तुम्हारा वो शेयर करूँगा तुम्हें अपनी ज़िंदगी से नफ़रत हो जाएगी। पहले भी तुम मेरे साथ बहुत बुरा कर चुके हो, लेकिन अब मेरी बारी है। मुझे हमेशा इस समय का इंतज़ार रहा है कि तुम्हें तड़पते देखूँ। वो लम्हा अब आ गया है। मैं तुम्हारी महबूबा को वो हशर करूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करने लगेगी। उसके लहजे में सांप की सी फनकार थी। उसे इस तरह अपने जाल में फंसाया है कि उसका निकलना मुश्किल है। बचा सकते हो तो बचा लो। वो हंसते हुए बोला। तुम बाज नहीं आओगे? ज़वार ने काफ़ी संजीदगी से पूछा। मुझे क्यों कह रहे हो? निम्रा से कहो वो मुझसे शादी से इनकार कर दे। मोइज़ ने जैसे उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया। ज़वार शाह, एक लड़की ने तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इससे ज़्यादा इसमें ज़ब्त नहीं था। उसने फ़ोन ऑफ करके बेड पर फेंक दिया। रुखसाना जो खामोशी से टेलीफोन पर उनकी गुफ्तगू सुन रही थी काफ़ी हद तक समझ गई थी ये वही मोइज़ है। रुखसाना के पूछने पर उसके सर असबाब में हिलाई। ये जेल से कब बाहर आया पता नहीं। वो परेशानी से बालों में हाथ चलाते हुए बोला। निम्रा को रोकना होगा। वो जैसे खुद कलामी के अंदाज में बोला। रुखसाना ने कुछ हैरत से उसे देखा। जब वो खुद कुएं में छलांग लगाना चाहती है तो तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो? ठोकर खाएगी तो उसे अंदाज़ा होगा मेरे भाई को ठुकरा कर उससे क्या खोया है। ज़वार ने गुस्से से उसे देखा। रुखसाना, बेइज्जती की कोई हद होती है? वो सिर्फ वसीम की बहन नहीं, मेरी मोहब्बत भी है। मेरी मोहब्बत यानी मेरी इज्जत। रुखसाना कदरे शर्मिंदा होकर बोली। तो तुम क्या करने वाले हो? मोइज़ की बातों से लगता है कि वो काफ़ी हद तक निम्रा का ब्रेन वॉश कर चुका है, सो उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। वसीम को या आंटी को मोइज़ की हकीकत बतानी होगी। उससे रुखसाना को देखते हुए कहा। और तुम कल तैयार रहना, मैं तुम्हें छोड़ने तुम्हारे घर जाऊँगा। रुखसाना ने गहरा सांस लेकर सर हिलाया। वो खुद भी अपने घर जाना चाहती थी। उन सबके चेहरों पर नाकाबिले यकीन तासुरात थे। वसीम ने परेशानी से अपनी पेशानी को मसता था, जबकि रिमशा के जहन में कल का मंजर एकदम वाज़ेह हुआ था जब ज़वार को देखकर मोइज़ बौखलाकर भागा था। सबसे ज़्यादा बुरी हालत जाहिदा की थी। या मेरे मौला, इतना बड़ा धोखा! उनकी आंखों में आंसू निकल आए। कोई इस तरह भी धोखा देता है? यूँ बेटियों की इज्जतों से खेलते हैं। और अगर मैं अपनी बच्ची उन लोगों को दे देती तो? वो इससे सबूर से ही कांप उठी, बल्कि वहाँ मौजूद सब लोग। लेकिन ज़वार, वो कुदसी आंटी, तो वो माँ होकर इस घिनौने काम में उसका साथ देती ही है। रिमशा के सवाल पर ज़वार तंज़िया अंदाज में मुस्कुराया। वो उसकी माँ नहीं बल्कि जुर्म के उस खेल में उसकी पार्टनर है। वो पहले भी इस तरह के कई लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुके हैं। कमरे में महसूस की जाने वाली खामोशी छा गई थी। मैंने आपको ये सब इसलिए बताया कि आप निम्रा को समझाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो मेरी बात पर यकीन करेगी और उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ज़रूरी है आप जल्द अज जल्द इसकी शादी कर दें। उसकी तजवीज़ पर वो तीनों हैरानी से उसे देखने लगे। बेटा, इतनी जल्दी कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा?
زاہدہ پریشانی سے زوار سے پوچھ رہی تھی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو اور اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے تو میں آج ہی نمرا سے نکاح کرنے پر تیار ہوں۔ ان تینوں نے چونک کر زوار کا چہرہ دیکھا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے؟ اسے بڑبڑاتے ہوئے فون ریسیو کیا تو سسکی کی آواز سنائی دی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ نمرا بات کر رہی ہوں، پتہ ہے، بولو۔ اس کے روکھے پھیکے لہجے پر دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بول کر جو گیم کھیلا ہے، میں اس میں آپ کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ معیز مجھے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آپ ان سے بدلہ لینے کے لیے ان پر ایسے ہی گندے الزامات لگائیں گے اور آپ نے ویسا ہی کیا۔ اور معیز صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں کہ میں کس بات کا بدلہ لے رہا ہوں، اس سے کیا دشمنی ہے میری اس سے؟ ایک پل کے لیے وہ کوئی جواب ہی نہ دے سکی، پھر تیزی سے بولی، کیونکہ آپ ایک برے انسان ہیں اور میں آپ کو جتنا برا سمجھتی تھی آپ اس سے بھی زیادہ برے نکلے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اب میں کبھی آپ سے شادی نہیں کروں گی، بے شک آپ مجھ پر تیزاب پھینک دیں اور کچھ۔ اس کی ساری تقریر کے جواب میں جب وہ یہ بولا تو نمرا بری طرح چڑ کر رہ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ زوار بھی فون آف کر کے دوبارہ لیٹ گیا، لیکن اب نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیا بات ہے، بڑے خوش لگ رہے ہو؟ قدسیہ بیگم نے چائے پیتے ہوئے بغور مسکراتے ہوئے معیز کو دیکھا۔ بات ہی خوشی کی ہے، وہ ہاتھ میں پکڑا چمچہ گھماتے ہوئے بولا۔ زوار شاہ یاد ہے آپ کو؟ اس کو کیسے بھول سکتی ہوں، وہ زہر خند انداز میں بولی۔ کیوں، اب کیا ہوا ہے اسے؟ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، پر بہت کچھ ہونے والا ہے۔ میں ہمیشہ اس وقت کے انتظار میں رہا جب اس سے بدلہ لے سکوں، لیکن اب تک اس کی کوئی کمزوری میرے ہاتھ نہیں آ سکی۔ لیکن اب میں اس سے ایسا بدلہ لوں گا، ساری عمر یاد رکھے گا۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ زوار شاہ کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تو؟ قدسیہ بیگم نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ تو یہ کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ نمرا ہے۔ قدسیہ کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی۔ اور تم خوش ہو رہے ہو؟ جانتے ہو نا زوار کو پہلے بھی وہ ہمیں کافی نقصان پہنچا چکا ہے، اور اب اگر اس نے تمہاری حقیقت نمرا کو بتا دی تو جال میں پھنسی چڑیا اڑ جائے گی۔ وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ زوار یہ کوشش کر چکا ہے، بلکہ شام کو نکاح بھی کر رہا ہے نمرا سے، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے جسے میں اپنی محبت کا جھانسا دوں اور وہ آسانی سے اس سے نکل سکے؟ آج تک تو ایسا ہوا نہیں۔ مطلب؟ قدسیہ بیگم ناسمجھی سے اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھنے لگی۔ ابھی نمرا کا فون آیا تھا، وہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پھر قدسیہ بیگم دلچسپی سے بولی، پھر یہ کہ اب میں اسے لینے جا رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کیسے اسے یہاں بلاؤں، اور اب وہ خود ہی آ رہی ہے برباد ہونے کے لیے، تو میں یہ موقع کھو کر زوار کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا۔ آپ شیخ صاحب کو فون کر دیں، 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں۔ وہ ٹیبل سے چابیاں اٹھا کر سیٹی بجاتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے شیشے سے جھانک کر دیکھا، وسیم جا چکا تھا۔ اس نے کچھ لمحے پرسوچ نظر سے پارلر کے دروازے کو دیکھا اور گہرا سانس لے کر موبائل سے معیز کا نمبر ڈائل کیا۔ 15 منٹ بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ گھر سے جب وہ نکلی تھی تو اسے کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا، لیکن جوں جوں گاڑی آگے بڑھ رہی تھی اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک احساس ندامت تھا جو مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ معیز کے پوچھنے پر اس نے پیشانی کو انگلی سے دبایا۔ میں پوچھ رہا تھا زوار نے کیا کہا تھا میرے بارے میں؟ یہی کہ آپ مجرم ہیں، لڑکیاں اسمگل کرتے ہیں، اور سب جیسے اس کی بات پر ایمان لے آئے، لیکن میں نے یقین نہیں کیا۔ کہنے کے ساتھ اس سے داد طلب نظروں سے معیز کو دیکھا، جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نمرا نے ناسمجھی سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ کار رکتے ہی اس نے حیرت سے اطراف پر نظر ڈالی۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ میرے دوست کا گھر ہے، اس نے یہاں قاضی اور گواہ کا انتظام کیا ہے۔ وہ اترا تو وہ بھی الجھی سی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اسے سہمی سی نظر گھر کی خاموش دیواروں پر ڈالی۔ آنٹی کہاں ہیں؟ تم بیٹھو تو۔ اس نے کہنے کے ساتھ اسے ہلکا سا دھکا بھی دیا تو وہ جو اپنے دھیان میں کھڑی تھی لڑکھڑا کر صوفے پر گری۔ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے معیز کو دیکھا جو فون پر کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ جی شیخ صاحب کدھر ہیں آپ؟ وہ کسی سے پوچھ رہا تھا۔ اوکے جلدی آئیں، میرے پاس ٹائم نہیں، اپنی امانت لے جائیں اور مجھے میری امانت سونپ جائیں۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا۔ وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیں گے تو مجھے داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ اس نے ایسی نظر سے نمرا کو دیکھا کہ خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ کچھ غلط ہونے کا احساس الارم کی طرح اس کے ارد گرد بجنے لگا۔ تو مس نمرا، اس سے پہلے کہ میرے اور تمہارے راستے جدا ہو جائیں، تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے دل میں کوئی افسوس نہ رہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نہ تو یہاں کوئی قاضی آنے والا ہے، نہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں، بلکہ تم کو ٹریپ کرنا میرے بزنس کا حصہ تھا۔ بعد میں اس میں میرا بھی بدلہ شامل ہو گیا۔ جو کچھ زوار نے تمہیں میرے بارے میں بتایا تھا بالکل ٹھیک بتایا ہے۔ میرا بزنس یہی ہے، اسمگلنگ، وہ بھی خوبصورت لڑکیوں کی۔ ابھی بھی میں نے تمہارا سودا ایک شیخ سے کیا ہے 10 لاکھ میں۔ نمرا کے لیے یہ انکشاف اتنا جان لیوا اور اچانک تھا کہ اس کا سارا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔
صرف آنکھیں دیکھ رہی تھی اور کان سن رہے تھے، باقی سارا جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے میں ایک لڑکی کو اسی سلسلے میں دبئی لے کر جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس لڑکی کو میری حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ میں جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا وہیں زوار بھی ٹھہرا تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس لڑکی کی زوار سے ملاقات ہوئی اور اس سے نہ صرف اس لڑکی کو بچا لیا بلکہ مجھے بھی جیل بھجوا دیا۔ اس کی وجہ سے مجھے جو لاکھوں کا نقصان ہوا سو ہوا، لیکن جو وقت میں نے جیل میں گزارا وہ مجھے نہیں بھول سکتا۔ جب مجھے پتہ چلا زوار تم سے محبت کرتا ہے تو میں بتا نہیں سکتا مجھے کتنی خوشی ہوئی۔ آج جب وہ نکاح کے لیے جائے گا تو تم نہیں ہوگی تو کیسے اس کی عزت کی دھجیاں اڑیں گی۔ کاش میں اس وقت اس کا چہرہ دیکھ سکتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تمہیں بچانے کی اس سے بہت کوشش کی، مجھے دھمکیوں بھرے فون کیے، لیکن افسوس وہ ہار گیا۔ وہ افسوس کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے میرا ارادہ صرف تمہارا سودا کرنے کا تھا، لیکن اب میں زوار کی عزت کو اپنے ہاتھوں سے پامال کرنا چاہتا ہوں۔ نمرا نے اس وقت پوری شدت سے اپنے مرنے کی دعا کی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ، اگر میں نے زندگی میں ایک نیکی کی ہے تو اس کے صدقے میری عزت کی حفاظت فرما۔ آنکھیں بند کر لینے سے بدقسمتی راستہ نہیں بدلتی۔ اس سے اپنے بہت قریب اس کی آواز سنی تھی، تبھی باہر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ معیز بدمزاح ہو کر پیچھے ہٹا تھا۔ یہ شیخ اتنی جلدی کیسے ٹپک پڑا؟ وہ جھنجھلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے پوری شدت سے اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ باہر ایک دم بے تحاشا شور اٹھا تھا۔ بھاگتے قدموں کی آواز قریب آنے لگی۔ نمرا قریب سے آتی جاتی پہچانی آواز اسے اپنا وہم لگی۔ نمرا، اب کسی نے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے کھولی، لیکن چہرہ نہیں بدلا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ چہرہ دھندلا سا گیا۔ نمرا، اس نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ ایک دم اس کے سینے سے لگ کر چیخ اٹھی تھی۔ وہ کافی دیر یوں ہی چیختی رہی، پھر اس کی چیخیں آنسوؤں میں اور آنسو سسکیوں میں بدل گئے۔ اتنی دیر زوار یوں ہی ساکت اس کو ساتھ لگائے کھڑا تھا، یہاں تک کہ نمرا نے خود ہی سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ سب ٹھیک ہے، اب آؤ۔ وہ آگے بڑھا تو نمرا نے اس کی شرٹ مضبوطی سے تھام لی۔ زوار نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بری طرح ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ باہر پولیس کی گاڑیاں موجود تھیں۔ ماجد، زوار کی آواز پر پولیس وردی میں ملبوس آدمی جو ایس پی تھا ان کے قریب آیا۔ زوار، تم فکر مت کرو، بھابھی کو لے جاؤ، میں ان لوگوں کو دیکھ لوں گا۔ بھابھی کہنے پر نمرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماجد، اب کی بار یہ چھوٹنا نہیں چاہیے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے یہ لوگ معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں، انہیں جتنی جلدی ختم کر دیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ زوار نے غصے سے اس کی طرف دیکھا جہاں معیز پولیس کے نرغے میں بیٹھا تھا۔ شیخ بھی پکڑا گیا اور معیز کی وہ آنٹی بھی۔ مجھے لگتا ہے اس گروہ میں اور بھی بہت لوگ ہیں، لیکن خیر میں دیکھ لوں گا، تم بے فکر رہو۔ اور بھابھی، آپ کو بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زوار نے اسے پتہ نہیں کیا بتایا تھا جو وہ اسے بھابھی کہہ رہا تھا۔ وہ اسے لیے گاڑی میں بیٹھ گیا اور چپ چاپ ڈرائیو کرنے لگا۔ نمرا نے بیچاری سے 2-3 بار اس کی طرف دیکھا۔ وہ چاہتی تھی وہ اس سے کچھ پوچھے، اسے ڈانٹے، لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ گھر میں کافی مہمان ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے کہا تو نمرا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے کہ کسی کو کچھ کہنے اور بتانے کی ضرورت نہیں۔ نمرا کتنی دیر اسے دھندلی نظروں سے دیکھتی رہی۔ تم تو پارلر گئی تھی؟ رمشا نے حیرت سے اس کے سادہ حلیے کو دیکھا تو وہ گڑبڑا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ راستے میں ہنگامہ ہو گیا تھا، پارلر کے شیشے بھی توڑ دیے ان لوگوں نے، اسی لیے تو دیر ہو گئی۔ شکر کرو جان بچ گئی۔ پیچھے سے زوار نے آ کر اس کی مشکل آسان کی۔ اور اپنی بہن کو صرف اچھے کپڑے پہنا دو، یہ سادگی میں ہی مجھے اچھی لگتی ہے۔ رمشا ہنس پڑی، جبکہ نمرا ایک بار پھر زوار کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہی وہ اس بری طرح روئی تھی کہ سب پریشان ہو گئے تھے، لیکن اس قدر ٹوٹ کر رونے کے پیچھے کیا وجہ تھی صرف 2 لوگ جانتے تھے، ایک وہ خود اور دوسرا زوار۔ زاہدہ کب سے اسے دیکھ رہی تھی، جو پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل ایک ہی زاویے میں بیٹھی تھی، جبکہ سامنے کھلے رسالے کا صفحہ تک نہیں پلٹا تھا۔ نمرا، ان کی آواز پر بھی اس میں جنبش نہیں ہوئی تھی، تو وہ گھبرا کر اس کے قریب آ گئی۔ جی امی۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا تو انہیں جھٹکا لگا۔ وہ رو رہی تھی اور شاید اسے احساس بھی نہیں تھا۔ کیا بات ہے میرے بچے، کیا ہوا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر پریشانی سے بولی تو نمرا ایک دم ان کے گلے لگ گئی۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس کا یوں رونا اور کسی غلطی کا اعتراف، زاہدہ کا دل انجانے خدشے پر تیز دھڑکنے لگا۔ کیسی غلطی نمرا؟ امی آپ وعدہ کریں آپ مجھے معاف کر دیں گی، وہ یوں ہی ان کے ساتھ لگتے ہوئے بولی۔ نمرا میرا دل بند ہو جائے گا، جلدی بول۔ پھر اس نے اٹکتے اٹکتے انہیں سب بتا دیا۔ اس کی پشت سہلاتا ان کا ہاتھ بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ غلطی نہیں، گناہ ہے نمرا جو تم کرنے جا رہی تھی۔ میں تمہیں جس دلدل میں گرنے سے بچانا چاہتی تھی تم اسی میں چھلانگ لگا رہی تھی۔ اگر زوار وہاں نہ پہنچتا تو تم نے سوچا کیا ہوتا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہنے کے ساتھ اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ نہ تم کسی قابل رہتی ہو، نہ ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل چھوڑتی۔ انہوں نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟
وہ اب دونوں ہاتھوں میں سر دیے پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ زوار نے منع کیا تھا مجھے، وہ روتے ہوئے بولی تو زاہدہ نے افسوس سے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ تم نے کوئی نیکی کی ہے جو تمہیں زوار جیسا شوہر ملا؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو تمہاری اتنی غلط حرکت کے بعد تمہیں اپنانا تو دور زمانے بھر میں رسوا کر دیتا، مگر اس نے نہ صرف تمہاری عزت بچائی بلکہ تمہیں اپنا نام دیا، بلکہ تمہارے بھائی بہنوں اور دنیا کی نظروں سے بھی گرنے سے بچا لیا۔ نمرا کے رونے میں شدت آ گئی، کیونکہ زوار کی محبت اور اس کی اعلیٰ ظرفی کی تو وہ کب سے قائل ہو چکی تھی۔ امی پلیز مجھے معاف کر دے ورنہ میں اس بوجھ تلے مر جاؤں گی، وہ ایک بار پھر گڑگڑائی۔ میں ماں ہوں تمہاری نمرا، تمہاری 100 غلطیاں معاف کر سکتی ہوں، لیکن اب تمہیں معافی زوار سے مانگنی ہوگی۔ اس سے تمہیں معاف کر دیا تو سمجھو میں نے تمہیں معاف کر دیا، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، جبکہ وہ برستی نظروں سے کتنی دیر بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ بھابھی زوار نہیں آئے گا؟ رمشا نے کچن میں داخل ہوتی رخسانہ سے پوچھا تو نمرا کے کان کھڑے ہو گئے۔ کب سے اس کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں، فون ریسیو نہیں کر رہا، میسج کیا ہے دیکھو آتا ہے یا نہیں۔ سلاد بناتے نمرا کے ہاتھ سست پڑ گئے تھے۔ ان کے نکاح کو 1 مہینہ ہو گیا تھا اور 15 دن بعد اس کی اور رمشا کی شادی تھی۔ شادی کی ساری تیاریاں رخسانہ کر رہی تھی اور جو یہ شادی کرنے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا وہ منظر سے ہی غائب تھا۔ تمہیں کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ رمشا نے حیرت سے پوچھنے پر رخسانہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ پیاز کاٹ رہی تھی نا، اس نے جلدی سے پیاز آگے کر لی، پھر ایک دم سب کچھ چھوڑ کر جلدی سے کچن سے نکل گئی۔ کافی دیر بعد دوبارہ کچن میں آ کر اپنا چھوڑا ہوا کام کرنے لگی تو رخسانہ نے کہا، نمرا پلیز یہ کام بعد میں کرنا، پہلے یہ جوس زوار کو دے آؤ، میرے کمرے میں بیٹھا ہے۔ اور نمرا کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے یوں ساکت کھڑے دیکھ کر رخسانہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گلاس تھام لیا۔ باہر آئی تو زاہدہ لاؤنج میں موجود تھی۔ وہ نظر چراتی کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ کمرے کی طرف بڑھتے اس کے قدم سست جبکہ دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ ایک وقت تھا جب اسے اس کے سامنے جانے سے الجھن ہوتی تھی اور اب تو آنکھوں کو کب سے اس کا انتظار تھا۔ وہ دستک دے کر اندر آ گئی۔ وہ آرام سے کرسی پر آگے پیچھے جھوٹے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر چونکا۔ نمرا نے سلام کرنے کے بعد گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ تھینکس، وہ گلاس تھام کر بولا۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی جو اسے نظر انداز کر کے پوری توجہ سے ٹی وی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ پوری ہمت جمع کر کے اس نے یہ فقرہ ادا کیا تھا۔ ہاں، آگے سے جواب اس کی توقع کے برعکس تھا۔ وہ ایک دم گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ دونوں اس کے گھٹنے پر دونوں ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے رونا بھی شروع کر دیا۔ اس رد عمل کے لیے زوار تیار نہیں تھا، وہ بوکھلا گیا۔ نمرا پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ اچھا بابا اٹھو تو، میں نے معاف کیا، وہ جلدی سے بولا۔ نہیں ایسے نہیں، صحیح طریقے سے معاف کریں۔ زوار کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ یہ صحیح طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس سر جھکائے روتی رہی تو زوار نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اٹھو، وہ کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو، اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی ٹانگوں پر بٹھا لیا۔ اب بولو، وہ مسکرا کر اس کا بھیگا ہوا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے آپ سے اتنی بدتمیزی کی، برا بھلا کہا، آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کچھ نہیں کہا، اتنا بوجھ ہے میرے دل پر۔ اس کی آواز پھر بھر آ گئی۔ میں اتنی غلط حرکت کرنے جا رہی تھی، مجھے ڈانٹتے، تھپڑ مارتے، کچھ تو کہتے، اگر اس دن آپ نہ آتے تو، کہتے ہوئے اس کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ زوار نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیسے نہ آتا میری جان، جو بیوقوفی تم نے کی تھی اس کی توقع تھی مجھے تم سے۔ جب رات کو تم نے مجھے فون کر کے کہا تھا تم بھاگ جاؤ گی، تب ہی مجھے شک ہو گیا تھا، ساری رات نہیں سویا۔ تم اگر دھیان دیتی تو تمہیں اندازہ ہوتا کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ جب وسیم تمہیں پارلر چھوڑ کر گیا تھا میں وہیں تھا، اور جب تم موئیز کی گاڑی میں بیٹھی تب بھی میں وہیں تھا۔ نمرا بے ساختہ بول اٹھی تھی۔ جب آپ سب جانتے تھے تو مجھے روکا کیوں نہیں؟ مجھے جانے کیوں دیا اس گھٹیا آدمی کے ساتھ؟ میں چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن میں نے خود نہیں کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا تم خود اپنی آنکھوں سے اس کا اصلی چہرہ دیکھو، کیونکہ جب تک تم خود نہ دیکھ لیتی تم نے میرا یقین تو کرنا نہیں تھا اور نہ تمہیں میری محبت کا اندازہ ہوتا۔ نمرا شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ خیر چھوڑو، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، ایسا نہ ہوتا تو کیا تم مجھ سے نکاح کے لیے مانتی؟ اس نے مسکرا کر اس کی ناک دبائی تو وہ شرما کر مسکرا دی۔ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تھے تو پھر آپ اتنے دنوں سے آئے کیوں نہیں اور فون بھی نہیں کیا؟ کیوں تم انتظار کر رہی تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ بے تحاشا خوش ہو گیا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی خوشی کا عملی مظاہرہ کرتا وہ پھرتی سے اٹھ کر بھاگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ معافی مانگنے آئی تھی، مانگ لی، اب جا رہی ہوں، وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی۔ کتنی دیر بھاگو گی؟ تھوڑے دنوں کی بات ہے، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تو وہ ہنستی دباتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس کے انتظار میں بیٹھی زاہدہ نے چونک کر اسے دیکھا جہاں سے وہ مسکراتی ہوئی اپنے دھیان میں آ رہی تھی۔ اس کو یوں تمانیت سے مسکراتے دیکھ کر وہ بھی کھل کر مسکرا دی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ایک نئے ناول کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔